खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक अपनी रहमत से तमाम आशिकाने रसूल को जो हज करने के लिए गए हैं, अल्लाह उनका हज अपनी रहमत से कबूल फरमाए, दोनों जानों की भलाइयाँ सबका मुकद्दर फरमाए। हज की कितनी प्यारी फजीलत है कि हज की जो जज़ा है, फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। हाजी जब बुराई से, बुरी बातों से, इस तरह के मामला से अपने आप को बचाता है तो वो इस तरह होकर लौटता है कि जिस दिन माँ के पेट से जना गया था, गुनाहों से ऐसा अल्लाह पाक उसे पाक और साफ कर देता है। इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक हज रहेगा, हज की बातें रहेंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये करेंगे आप हमारे साथ रहेंगे। आज हमारे प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि आज हमारे पैनल पर तकरीबन जितने आशिकाने रसूल मौजूद हैं वो सब के सब हाजी हैं। सबसे पहले तो हमारे हाजी सलमान मदनी, मरहबा कहते हैं हाजी सलमान मदनी को, माशाअल्लाह। हाजी आसिफ अत्तारी, माशाअल्लाह, अल्लाह मदनी में बनाए, आमीन। हाजी आरिफ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे हाजी अदनान चिश्ती मदनी, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन तमाम आशिकाने रसूल को बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आप हाजी इमरान मदनी की भी ज़ियारत करेंगे और हाजी नकीब आरिफ मदनी साहब की भी इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। और एक और बड़ी प्यारी शख्सियत है हाजी महरोज़ मदनी, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आप उनकी भी ज़ियारत करेंगे। आज सबसे हज की बातें करेंगे, हज के बारे में इंशाअल्लाह बहुत कुछ, और जो हज की यादें हैं खुसूसियत के साथ वो ज़िक्र होंगी। हज के जो एक्सपीरियंस है, ये सीनियर मुबल्लिगीन है माशाअल्लाह, तो ये भी ज़िक्र होंगे, कलाम भी शामिल करते रहेंगे। अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ लें। क्या साहब, हाजियों के बड़े प्यारे प्यारे अंदाज जब हुआ करते हैं। वाह। एक हाजी साहब ने, आप भी जो है वो जानते हैं, हाजी ज़ीशान साहब जी, उन्होंने अपनी नीयत का कुछ इस तरीके से इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी मैं मक्का शरीफ से मीना जी, फिर मीना से अरफात, वाह, फिर अरफात से मुज़ल्फ़ा, और फिर मुज़ल्फ़ा से आगे जो है वो रमी जमरात के लिए, शैतानों को कंकरियां मारने के लिए जी। तो ये मैंने पैदल सारा सफ़र जो है वो करना है। अच्छा। तो माशाल्लाह ये भी सिलसिला कार नियत करने वाले माशाल्लाह बड़ी अच्छी पैदल के हवाले से लोगों का एक बहुत बड़ा ज़हन होता है। एक तादाद है, मैं बहुत बड़ी तादाद का तो नहीं कहता, लेकिन एक तादाद का पैदल हज करने के हवाले से भी एक ज़हन होता है। इसकी क्या वजह है कि क्यों ये लोग ज़हन बनाते हैं? ये शायद एक तो इसमें भी एक ज़ौक़ है, वाह। और फिर कदम कदम पर जो है वो, हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां मिलती हैं उनको जो पैदल हज करने की सआदत पाते हैं। और फिर मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। तो अगर तो इंसान का ऐसा यूं बोलिए लाइफ रूटीन का मामला है कि ये चल भी सकता है, गर्मी बर्दाश्त भी कर सकता है, तो फिर पैदल करने में जो है वो हर्ज नहीं है। लेकिन किबला मुफ्ती कासिम साहब जो मशवरा देते हैं वो यही देते हैं कि आप जो है वो बस में सफ़र कर लें ताकि आपका निशात जो है वो बरकरार रहे, निशात बरकरार रहे, आपकी तबीयत के अंदर एक ताजगी रहेगी, आपके तबीयत में चिड़चिड़ापन जो है वो नहीं आएगा। वरना शायद जब बंदा पैदल चल रहा होता है, अच्छा फिर आप देखिए इसमें फिर इम्तिहान भी है ना जी। ये मोहब्बत की राह है शाह साहब, ये अल्लाह तबारक व तआला की यूं बोलिए कि एक याद की खूबसूरत राह है, और इसमें फिर इम्तिहान भी हो जाते हैं। जैसे ऊपर गर्मी की भी हाजिरी है, जिस तरह आपकी और हमारी हाजिरी हुई, अल्लाह बार बार नसीब करे। अभी भी हाजियों की माशाल्लाह हाजिरी हो रही है, तो इनकी भी हाजिरी है, तो फिर गर्मी की भी हाजिरी है, तो फिर वहाँ जो शुरतें मौजूद हैं उनकी भी क्या है हाजिरी है, वो जो है वो चेक कर रहे हैं, जो भी उनका अपना निज़ाम है उसको देख रहे हैं जी। जाहिर सी बात है, एक सिलसिला कार है। तो ये फिर इम्तिहानों पर इम्तिहान होता है। जब बंदा पैदल चल रहा होता है, यहाँ से चलने की आदत नहीं होती, यहाँ तो मतलब जो है वो घर से बाहर निकलना है, और बस हाजी अफूर साहब फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात जो एम्प्लॉय होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी बाइक या हमारी गाड़ी हमारे ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ी हो, यानी चलने के हवाले से यूं हमारा एक मामला जो है बन निकला है। तो बहरहाल जिनका नहीं है ऐसा,
سلسلہ کار، تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور پھر رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی دیکھ لینا چاہیے. زبردست. ہم 2022 میں 2023 کی اگر جو ہے وہ بات کریں تو اس میں تو اتنا یہ پرابلم پیدل کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے چیزیں مخصوص ہو گئیں. بھئی حاجی ہیں تو یہ اپنی بس میں رہیں، تو رولز اینڈ ریگولیشنز بھی دیکھ لیے جائیں کیا ہیں، اپنی ہمت اور طاقت کو بھی دیکھ لیا جائے کیا ہے، اور پیدل چلنے کی پریکٹس بھی دیکھ لی جائے کیا ہے. کیونکہ جو حاجی عرفات سے مزدلفہ پیدل آتے ہیں نا جی وہ بھی رستے میں ایک دو دفعہ سٹے کر کے آتے ہیں. جی. تو اور کچھ حاجی تو یوں ہوتے ہیں کہ عرفات سے تھوڑا مزدلفہ کی طرف تو چلیں بس میں آتے ہیں اور مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ حاجی صاحبان بس سے اترتے ہیں اور پھر پورا مزدلفہ ان کو چلنا پڑتا ہے، پھر مزدلفہ سے مینا میں چلنا پڑتا ہے، ماشاءاللہ رمی کرنی پڑتی ہے اور پھر واپس اپنے خیمے کی طرف واپس جانا پڑتا ہے. عدنان بھائی کو کچھ یاد آ گیا ہوگا؟ جی شاہ صاحب ماشاءاللہ. کوئی یاد ایسی آپ کو؟ یاد یہ بھولنے والی یاد نہیں ہے جی. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی بندہ کہتا ہے یاد رہیں، اور ان کی یاد میں بڑا کیف اور سرور ہوا کرتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے یہ بھی ایسی ہی ہے کہ بندہ اس کو یاد رکھے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ بار بار یہ ذوق، یہ جو ہے وہ سعادت وہاں کی عطا فرمائے. اصل میں شاہ صاحب وہ ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہتر سے بہترین کی کوشش کی جاتی ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں، آسان انداز میں اپنے جو ہے وہ مناسک ان کو ادا کر سکے، حج کے جو واجبات ہیں، دیگر جو ارکان ہیں ان کو. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ سلمان بھائی ایک بات فرماتے ہیں کہ ایک ہماری چاہت ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ جیسے ابھی وہاں جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کے پیش نظر بھی بعض چیزوں کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے اندر پھر بندے کو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ذہنی طور پر کہ اگر خلاف واقع، خلاف توقع کوئی معاملہ ہوا تو پھر کیا کرنا ہے. جیسے وہاں ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ بھئی اب بس نہیں مل رہی تو اب پیدل جو ہے وہ سفر کیا جائے. ظاہر سی بات ہے اب بس کے انتظار میں بندہ کھڑا رہے کہ آئے گی بس، اور کیفیت یہ ہو کہ اب آپ کا جو اگلا واجب ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، نہیں آپ پہنچ پائیں گے. تو اب جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پیدل سفر کریں، پہنچ جائیں گے. تو الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے ساتھ حاجی تھے وہ سب تیار ہی ہو گئے تھے ماشاءاللہ، لیکن اللہ کریم نے فضل فرمایا اور پھر جو ہے وہ سواری کا بندوبست بن گیا الحمدللہ. تقریباً آپ کتنا چلے تھے مزدلفہ سے؟ مزدلفہ سے مینا جو ہے وہ رمی جمرات تک وہ پیدل تھا الحمدللہ. واپسی جمرات کے بعد، پھر جمرات کے بعد جو ہے اندازہ ہے کتنے گھنٹے تھے؟ نقیب بھائی کو تو یاد ہوگا کہ یا مہروز بھائی کو یاد ہوگا. ہاں جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو ایک ساتھ ہی ماشاءاللہ سب نے جو ہے وہ سفر کیا ہے سید ابراہیم شاہ صاحب کے سائے میں. میں ایک آپ کو ذوق والی بات بتاؤں جی. شاہ صاحب چلنا اور دھوپ میں چلنا یہ مشکل کام ہے اور آزمائش والی بات ہے، اس میں تو دو رائے نہیں جی. لیکن کچھ احساسات ہوتے ہیں جو آپ کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. واہ واہ شاہ صاحب قبلہ، میں آپ کو جو آپ تو مزدلفہ سے چل کے آئے ہیں نا، میں آپ کو مینا سے مزدلفہ تک کی ایک رودات سناتا ہوں. اچھا. ہم جو ہے وہ رمی کرنے کے لیے 11 تھی یا 12 تھی، 11 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی. صحیح. اور رمی کرنے کے لیے شاہ صاحب جب ہم پہنچے تو وہ سامنے جو ہے نا وہ شیطان جو ہے نا وہ جمرے سامنے نظر آ رہے ہیں. اچھا. تو ہمیں انہوں نے جو ہے وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا یلا رو. یلا رو. اللہ اکبر. یہ آواز تو ایسی خطرناک بعض اوقات لگتی ہے، یلا رو. اب بندہ روئے تو کیا کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلیں، یہاں سے چلیں. اچھا اب ہم نا سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جمرے سامنے کیا ہے، نظر آ رہے ہیں. جی. ایک تو ہے نا ان کی عمارت نظر آ رہی ہے، جی. ایک وہ ہے کہ جس کو آپ نے کنکریاں مارنی ہے، وہ سامنے کیا ہے نظر آ رہا ہے. لیکن عمارت تو ویسے بہت دور سے بھی نظر آ جاتی ہے. جی ہاں. لیکن وہ جو مارنا ہے وہ تو دور سے نظر نہیں آئے گا. بالکل. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کتنے قریب ہوں گے. یعنی وہ گیٹ کھلنا تھا اور ہم نے اندر جانا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں شاہ صاحب ہم جمروں سے چلے، اور ادھر پھر ایک ہی لفظ وہ بولتے ہیں گدام، یعنی آگے، اور ایک اور لفظ وہ بولتے ہیں سیدھا سیدھا. سیدھا سیدھا. شاہ صاحب ہم ادھر سے چلے سیدھا سیدھا. سیدھا سیدھا چلے. صحیح. اور میرے کپڑے شاہ صاحب یوں ہو گئے کہ جیسے یہ پانی میں سے نچوڑ کر کیا کیے، پانی میں بھگو کے. یعنی احرام آپ کا؟ نہیں 11-12 تاریخ تھی. اچھا 11-12. تو وہ بالکل بھیگ گئے.
سب کچھ مطلب پیسے بھیگ گئے شاہ صاحب، میں اب کیا بتاؤں آپ کو. اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ حاجی مہروز بھائی ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں مہروز بھائی کو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. باقیوں کو بھی ایڈوانس میں مرحبا کہہ دیں شاہ صاحب. تو حاجی مہروز مدنی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. بار میں وہ بات عرض کر رہا تھا. تو یہ تھا، ہم مزدلفہ میں آئے، یعنی مینا سے جمروں سے چل کے مزدلفہ کا وہ ریمپ چڑھ کے دوبارہ پھر کدھر جانا ہے، اللہ کنکریاں مارنے کے لیے. اور اپنے جیسا بندہ ہو تو حال بے حال ہونے والی کیفیت ہو. شاید صاحب مجھے پھر ایک امیر السنت کی برکت سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ایک جو ہے وہ سوچ آئی. امیر السنت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کا پچھلا اکاؤنٹ بھی تو صفر کرنا ہے نا. مشقت آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. پھر میرے ذہن میں ایک جو ہے وہ بات آئی شاہ صاحب. میں نے کہا یا اللہ، یہ جو ہم گرمی میں اور اس طرح کر رہے ہیں نا، اے پینڈا جڑا کر رہے ہیں، پنجابی زبان میں نے پینڈا یعنی یہ جو سفر کاٹ رہے ہیں، ہم سفر کاٹ رہے ہیں، بس یا اللہ اب یہ قبول کر کے ہمیں حشر کی اس سفر سے مولا بچا اور بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. محشر سے جب بھڑکے بدر یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکے بدر، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. حاجی نقیب عارف مدنی صاحب تشریف لے آئے جی. مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، سبحان اللہ، خوش آمدید. جی تو وہ شاہ صاحب بات جو میں کر رہا تھا، ہاں وہ پھر یہ تھا کہ الحمدللہ پھر اس میں کوئی ایڈیٹیشن نہیں ہوئی، کوئی جو ہے نا وہ اس طرح بدمزگی والا معاملہ جو ہے وہ کوئی نہیں بنا. الحمدللہ میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک تصور، ایک یاد اور ایک آپ کی ڈائمنشن ہے، وہ پھر کیا کرتی ہے، چیزیں آسان کرتی ہے. پھر امیر سنت کے اشعار دیکھیں، فرمایا مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، گو آفات و امراض ڈیرا جمائیں، یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، طواف و رمی گرچہ تم کو تھکا دیں کہ یہ جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. یہ پہلے سے جب ذہن یوں بنا ہوا ہوتا ہے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ذہن بنانے کی اصل بات ہے، اگر ذہن بن جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ عاشقان رسول جو بالخصوص اس طرح کے سفر پر نکلتے ہیں تو وہ یہ ذہن بنا کر نکلتے ہیں. اور یہاں سے باقاعدہ تو یوں کہیں کہ ٹرین کیا جاتا ہے، بھائی آئیں گی آزمائشیں، آئیں گی، تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، گرمی بھی ہوگی، کوئی اونچی نیچی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، صبر صبر اور صبر. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک تو حج مبرور کی جو فضیلتیں ہیں اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوں گی. دوسرا، آپ حج میں اگر اپنے آپ کو غصے کی کیفیت میں لے آئیں، اچھا ناراضی کی کیفیت میں لے آئیں، لڑائی جھگڑے والی پوزیشن میں اگر آ جائیں گے تو پھر پورا سفر آپ کا بڑی بری یاد بن جائے گی. یہ تو بڑی اچھی یادیں ہیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے مہروز بھائی کہ اللہ پاک نے کروڑوں لوگوں میں سے یعنی چند لاکھ لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، اور اپنے گھر کے مہمان کے ساتھ ساتھ انہیں حج کی جو سعادت ہے یہ نصیب فرمائی ہے. جی بالکل شاہ صاحب، اور تعداد کروڑوں کی نہیں ہے بلکہ عرب میں پہنچ چکی ہے الحمدللہ. تو اس میں سے چند لاکھ افراد جو حج کی سعادت ہر سال پاتے ہیں، یعنی ہر سال مختلف افراد ہوتے ہیں. مجھے یہاں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی جو ہے نا ایک بڑی پیاری بات یاد آتی ہے، حرمین طیبین ہی میں سنی. سلمان بھائی حاجی عبدالحبیب نے زائرین مدینہ میں بیان کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اپنے آپ پہ غور کریں کہ آخر ہم میں ایسا کیا خوبی تھی یا ایسا کیا امتیاز تھا کہ ہم یہاں بارگاہ رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہیں، جبکہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے عابد و زاہد افراد اور بڑے بڑے عاشق جو ہیں وہ مدینے نہیں پہنچ سکے، وہ حرمین طیبین نہیں پہنچ سکے. اور شاہ صاحب کتنے ہی لاکھوں لاکھ نہیں کروڑوں مسلمان
اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ حسرت لیے ہوئے کہ کاش ہم بھی مدینہ دیکھ لیں، ہم بھی مکہ دیکھ لیں، تو واقعتاً آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جن افراد کو یہ سعادت مل رہی ہے وہ اس کا جتنا شکر بجا لائیں وہ درست ہے۔ اور سلمان بھائی کی اور آپ کی جو پہلے گفتگو چل رہی تھی کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب حاضری ہوتی ہے اور کیونکہ اکثریت کی پہلی مرتبہ حاضری ہوتی ہے، اور شاید اگر میں کہوں تو غلط نہیں کہ آخری حاضری بھی یہی ہوتی ہے حج کے اعتبار سے، حج بار بار کرنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، وہ خوش نصیب افراد کم ہی ہوتے، تو پہلی اور آخری حاضری ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہاں نہیں پہنچے تو آرزو یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے لوٹتے پوٹتے ہی صحیح، اڑتے اڑتے ہی صحیح، کسی طریقے سے وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم کو مل جائیں، حالانکہ پیش نظر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی اتنی عظیم سعادت عطا فرمائی ہے کہ اب تو میں مر جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے نا۔ وہاں مدینے پہنچ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کر لی، کعبے کی زیارت کر لی، حج کے دنوں میں جو شعائر اللہ ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پہ قیام فرمایا اور جن مقامات پہ جو ادائیں ادا کی، تمہارے لیے ان چیزوں کو عبادت بنا دیا گیا، تم نے وہ ادا کر لی، تو اب شکر کے سوا کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب اس کو یہ مل رہا ہے، اس کو وہ مل رہا ہے، تو پھر ہم جو بعض اوقات ہرس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اپنے پیش نظر یہی رکھنا چاہیے کہ مجھ کو کیا نہیں ملا یہ نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ مجھ کو کیا کیا مل گیا ہے تو بھرا رہے گا۔ اچھا، یہاں پر حج کے فضائل پر بھی ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں نقیب بھائی، کچھ حج کے فضائل بیان فرمائیں، پھر ہم کچھ ویڈیوز ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، کچھ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھتے رہیں گے، مناظر دیکھتے رہیں گے، ساتھ یہاں سے حج کی انشاءاللہ باتیں بھی ہم کرتے رہیں گے۔ پہلے ہم کچھ نقیب بھائی سے حج کے فضائل سن لیتے ہیں۔ حاجی نقیب مدنی، حاجی نقیب مدنی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حاجی عمران مدنی، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ عین سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حج کا موقع دے۔ بے شک نعمت الباری میں ہے کہ حج ہی ایک ایسی نیکی ہے جس سے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اور حقوق العباد سے متعلقہ گناہ اور اسی طرح حقوق اللہ اگر رہ گئے ہوں تو یہ حج ایک ایسی نیکی ہے کہ یہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حج بڑی سعادت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی کرم نوازی ہے، اور جو پہلی بار جاتے ہیں تو پہلی بار والوں کا ذکر میں زیادہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو بندے کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں، کیا وہ جگہ ہے کہ کہاں بندہ سامنے جو تصویروں میں کعبے کو دیکھتا رہا، آج سامنے آنکھوں کے سامنے کعبہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے یا علماء سے سنتا رہا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ذہن میں گردش کرتی ہیں۔ پھر جب بندہ وہاں کی حاضری سے واپس آ جاتا ہے اور یہ دن آتے ہیں تو پھر وہ یہی دن اس کے اسی حسرت میں گزرتے ہیں کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا جیسے ان دنوں میں تھا۔ تو یہ دن پھر اسی یاد میں بندے کو لے جاتے ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کی ہی خصوصیات میں سے ہے کہ انہیں جتنی بار دیکھے جی بھرتا ہی نہیں ہے، بندہ بار بار جانے کی تمنا کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے کہ بندہ وہاں پہنچے، مکہ میں مدینہ میں۔ علامہ ازرقی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اخبار مکہ میں، آپ نے فرمایا کہ روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، پھر وہی 70,000 کعبے کا زمین پہ آ کے طواف کرتے ہیں، پھر وہی 70,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کے روزے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا خوبصورت معمول ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ مثابہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بار بار بندہ لوٹ کے جائے
اور جہاں بار بار جانے کا جی چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں مثابہ۔ اگر ہم انبیاء سے دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام آپ نے 1000 مرتبہ مکہ کی حاضری دی ہے، آپ کعبے کے پاس گئے ہیں 1000 مرتبہ، اس میں بھی 1000 مرتبہ میں آپ نے 700 عمرے کیے ہیں، اللہ اکبر، 300 حج کیے ہیں، 70 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام نے۔ کیا بات، اور یہ جو قوموں پہ عذاب آتا تھا تو اس کے بعد انبیاء کیا کرتے تھے؟ قومیں تو ختم ہو گئی، عذاب آ گیا، تو علماء نے لکھا ہے انبیاء پھر اپنی بقیہ زندگی اللہ کے گھر کعبے میں گزارتے تھے، وہاں حرم میں زندگی گزارتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کتنے انبیاء کے بارے میں جیسے ہی حرم کی زمین قریب آنے لگتی تو وہ وہاں سے جوتے اتار دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور ننگے پاؤں وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تو انبیاء کا ذکر ہے اور نبی اس طرح حاضر ہوتے رہے ہیں۔ اللہ پاک انبیاء کا صدقہ ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سر کا موقع ہے اور جانے والے، سر کا موقع ہے اور جانے والے۔ ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو حاجیوں کو حج کی نیت کروا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حاجیوں کو حج کی نیت کروا رہے تھے، سبحان اللہ۔ یہ جس وقت حج کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اچھا جانشین امیر علیہ سنت کی زیارت کر رہے ہیں، نگران شورا کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ زیارت کریں کہ کتنی مبارک جگہ ہے، اور قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہ کعبہ شریف کے سامنے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک یہ سعادتیں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ 2018 میں جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ حج کے لیے گئے تو یہ امیر علیہ سنت کی حج کی یادیں ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ کو عدنان بھائی نقی بھائی یاد ہوگا جب 2024 میں حج کے لیے جا رہے تھے تو امیر علیہ سنت کی نیت کی ایک یاد تھی، عدنان بھائی ہمیں بھی انہوں نے پیر صاحب نے نیت کروائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے۔ کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بیان فرمائے نا، بلکہ وہاں جو کیفیت کیا تھی جب اچھا بس میں بیٹھے جب تو پتہ چلا کہ نیت امیر علیہ سنت کروائیں گے، سبحان اللہ، مزے کو مزہ آ گیا، طبیعت ہری بھری ہوگی۔ ایک تو حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کا سفر، اور ہمارے شیخ ہمارے مرشد وہ ہمیں نیت کروا رہے ہیں، عین سعادت۔ رات کا وقت تھا تو گاڑی میں سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ بھی رابطہ ہوگا۔ پہلے سے یعنی ایک تھا گمان کہ شاید یہ سعادت اللہ کریم عطا فرمائے، لیکن وہ پھر یوں کہہ لیں کہ الحمدللہ اللہ کریم کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ ہوٹل سے جو جہاں ہماری رہائش تھی وہاں سے روانگی سے قبل جب تیار ہو کر سب باہر نکلے تو امیر علیہ سنت سے رابطہ ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ رکن شورا سید ابراہیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے جو ہے وہ ذریعے تو امیر علیہ سنت نے پھر نیت کروائی، اور اس وقت جو ذوق تھا سبحان اللہ، یہ یعنی وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ واقعی بندے کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں۔ اور پھر یوں امیر علیہ سنت کا بھی شفقت فرمانا، اتنی مصروفیات کے باوجود، یعنی ان کی ایک اپنے مریدین کے ساتھ اور اپنے آپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ یہ آپ کا ایک شفقت بھرا انداز ہے، اور بڑی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی عنایت ہے کہ حالانکہ وقت کا بھی فرق ہے باوجود اس کے رات کے اس پہر جو ہے وہ ماشاءاللہ شفقت فرمانا ان کا۔ حاجی صاحبان کے ساتھ جو خصوصیت کے ساتھ امیر علیہ سنت محبت فرماتے ہیں مہروز بھائی، الحمدللہ یوں سمجھا ہم، کیونکہ ہم تو اپنی بات کریں گے، ہوگا تو یہ بہت ساروں کے ساتھ۔ امیر اہل سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ثواب کا
نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے جو چیز ہیں اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں، اور حقوق العباد جہاں ایک تلف کرنے سے بچنا، وہیں ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو امیر اہل سنت نے کئی اسلام میں ایسے ملے جن کے ذریعے پتہ چلا کہ جب وہ حج پہ تھے تو امیر اہل سنت سے رابطے میں تھے، بالخصوص حج کرنے کے بعد فردن مختلف افراد کے بعد پاس امیر اہل سنت نے سلمان بھائی مبارکباد کے میسیجز دیے، نام لے لے کر کہ آپ کو مبارک ہو، حاجی ہو گئے فلاں فلاں، 2-3 منٹ، اچھا ہاں جی 2-3 منٹ کے میسیجز، اور وہ فارورڈ میسیجز نہیں تھے، ہر کسی کے لیے الگ الگ میسیجز۔ تو اسی طریقے سے جو وہاں پہ کچھ خدمات انجام دے رہے تھے حاجیوں کے حوالے سے، قافلوں کے حوالے سے، سلمان بھائی کچھ تربیتی سیشنز کے حوالے سے، تو ان کی دلجوئی، ان کی امید بندانا اور جو ہے نا اس ساری قسم کی جو چیزیں تھیں وہ امیر اہل سنت کا خاصہ ہے، اور وہ الحمدللہ مل رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ہم نے جب حج کی نیت کی تھی، نقیب بھائی کو یاد ہوگا، تو اب حج کے لیے کہاں کیا کریں، کس کے ساتھ جائیں، کیا سلسلہ ہو؟ اچھا میں تو فیضان مدینہ میں حاضر ہوا تھا، اور میں نے جو سرکاری حج کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی میں نے معلومات تو لے لی تھی، لیکن سلمان بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا ایک جملہ تھا کہ حج یا تو امیر اہل سنت کے ساتھ کریں یا پھر ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ کریں۔ آپ کا وہ جملہ لیا، اور پھر ماشاءاللہ کچھ شفقتیں آپ نے بھی فرمائیں کہ ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ آپ حج کے لیے روانہ ہوں، حج کے لیے جائیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کو حج کا سرور۔ ہم نے تو ویسے محسوس بھی کیا، اور واقعتاً حج جو ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ رکن شورا ہمارے، اور انہوں نے جس انداز میں ہمیں گائیڈ کیا، لے کر چلے، بڑا ایک اچھا سلسلہ رہا۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ جی اللہ آپ کو برکت دے۔ مجلس حج و عمرہ جو دعوت اسلامی کی ہے اس کے پوری ورلڈ سطح پر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، اور دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ بالکل فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ حاجیوں کو خدمات جو ہے، اور یہ جو سلسلہ کار آپ بھی بتا رہے ہیں تو یہ بھی سارا للہیت کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ یہ سارا معاملہ تھا، گائیڈ کرنے کے حوالے سے۔ دعوت اسلامی کا کوئی کاروان، کوئی اس طرح سے کوئی یہ اس طرح کا دعوت اسلامی کا کوئی کام ہے نہیں۔ بہرحال جو جاتے ہیں حاجی صاحبان، ان کو بتانا، سمجھانا، گائیڈ کرنا، ان کو جو ہے وہ ٹرین کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور شاید اب جو آپ نے بات کہی کہ میں نے آپ کو یہ کیوں کہا، جی شاہ صاحب آپ نے کبھی چراغ جلتا ہوا دیکھا؟ دیکھا۔ بجھا ہوا چراغ بھی کبھی دیکھا؟ دیکھا۔ بجھے ہوئے چراغ کو جلتے ہوئے چراغ کے پاس لے آئیں، اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے وہ۔ بجھا ہوا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جل جائے گا، جل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ پہلے وہ بے نور تھا، اب وہ نہ صرف خود منور ہو گیا ہے بلکہ منور بھی ہو گیا ہے۔ واہ واہ، نہ صرف منور ہوا ہے، نہ صرف خود روشن ہوا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ روشنی دے رہا ہے۔ تو یوں ہی شاہ صاحب کی بلا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، واہ، اور جن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، جی اور جن کو دعا مانگنے کا ایک ذوق ہوتا ہے، ان کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے اور طلبگار بن کے رہتا ہے، جی تو پھر اس کو بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ شے مل جاتی ہے۔ میں دوبارہ چراغ کی مثال پر واپس آؤں گا۔ چراغ ہو، اس میں جو ہے وہ چراغ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ تیل ہی نہیں ہے۔ تیل ہی نہیں ہے، تو اس کو جہاں مرضی لے جاؤ نہیں جلے گا۔ اچھا چراغ ہے، تیل ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک جو ہے وہ جلنے کے لیے روئی کا ایک کھویا ہوتا ہے وہی نہیں ہے، اس میں بتی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ کیا جلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں آج کی جو ہے وہ جنریشن کے لیے ایزی کروں، بلب ہے جی لیکن اس میں فلامنٹ ہی نہیں ہے، جی تو کیسے جلے گا؟ نہیں جلے گا۔ بلب ہے لیکن اس کا وہ فیوز ہے، جی کیسے جلے گا؟ وہ نہیں جلے گا۔ تو طلبگار بن کر شاہ صاحب، جی طلبگار بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کا، اللہ تعالیٰ کی یاد کا جو ذوق ہے، جو شوق ہے، اس کا طلبگار بن کر بندہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے کہ جس کو اللہ کریم نے یہ سعادتیں عطا فرما رکھی ہیں، تو پھر بندے کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے شاہ صاحب کے ساتھ دیکھا، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے الحمدللہ دینی ماحول کی یہ بہار ہے۔ شاہ صاحب امیر سنت کی تربیت کا یہ فیضان ہے کہ یہ میں نے شاہ صاحب ابراہیم شاہ صاحب کو دیکھا کہ کروٹ بدلتے ہیں نا، شاہ صاحب سو رہے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں تو بھی یہ ذکر اللہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ واہ، میں نے بھی دیکھا جی، اللہ اللہ سبحان میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ماشاء ان کے کمرے میں۔ جو ان کے ساتھ رہا ہے اس نے چیز فائدہ کی۔ تو یہ شاہ صاحب آپ دیکھیں، جس کی
सोए हुए कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ख्वाब देख रहा है, किसी को जिन भूत पकड़ रहे हैं, किसी को क्या हो रहा है, किसी को, और कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ मामलात होते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल की बरकत से चूंकि ये देखा था, फैज़ान चल मदीना काफिला जब रवाना हुआ था, मुझे याद है, ये बहुत पुरानी बात है मेरोज भाई, कि आपको आरिफ भाई, आसिफ भाई याद होगा, फैज़ान चल मदीना ये कोई 2000 कोई 4-5 के 3-4 के करीब की बात होगी, या 2-3 के करीब की बात होगी। तो इब्राहिम शाह साहब को अमीर सुन्नत की तरफ से, यानी यूं एक था हज के अमीर हज बना करके, यूं इस तरह वो काफिला इस्लाम भी जो तैयार थे उनके साथ भेजा। तो वो एक बात मेरे ज़हन में थी, फिर ये देखा तो शाह साहब के अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़ौक़ है, क्या दुआएं हैं, क्या सोच है। मुझे नहीं याद शाह साहब कि इब्राहिम शाह साहब के साथ जो तवाफ़ हमने किए हैं रुकन शुरा क़िबला के साथ, कोई ऐसा तवाफ़ हो जो बगैर ज़ौक़ के किया हो। अल्लाह अकबर, यानी रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये सारतें हम सबको नसीब फरमाए। और मैं चाहता था कि आपको भी ये सब कुछ मिले, तो इसलिए मैंने आपको एक अच्छा मशवरा जो है वो दिया, आपने अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अमल किया और हमें तो अच्छा लगा। अल्लाह ताला हमारे साथ चाहिए, हज करना ही उनके साथ चाहिए जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले हों, खुद भी अल्लाह वाले हों, क्या बात, और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हों। क्योंकि हज की जितने भी मनासिक हैं या जितने भी मामलात हैं ना, उसको आप देखेंगे तो वो अल्लाह वालों की निस्बत से हैं। बिल्कुल। तो जब तक आपकी वो निस्बत मजबूत नहीं होगी, ताल्लुक मजबूत नहीं होगा, अकीदत मजबूत नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ौक़ शौक़ की वो कैफियत नहीं बंदेगी। और इन अफराद के साथ जैसे इब्राहिम शाह साहब की बात हुई, या जो भी उलमा मशाइख आशिकान रसूल ऐसे हैं जो औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं, अहलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, सलमान में उनके साथ जब सफ़र होता है ना, तो फिर कैफियत मुख्तलिफ ही होती है। सुभान अल्लाह। इसमें यूँ भी होता है शाह साहब कि जैसे अब बाज़ लोग हज पर गए हैं या उम्रे पर गए हैं, हाज़िरी मदीना के लिए गए, अब वो जो ग्रुप बनता है, अक्सर लोग तो वैसे इकोनॉमी पैकेज या अलग अलग पैकेज लेकर ग्रुप के साथ जाते हैं, अल्लाह जिनको तौफीक देता है वो अलग भी जाते हैं। लेकिन वहाँ जब जो ग्रुप वाले लोग हैं ना, अब वो सब अपनी अपनी गैदरिंग बना लेते हैं, रूममेट हो जाते हैं। अच्छा कहीं जाना है तो साथ जाएंगे, आना है तो साथ आएंगे। तो अब ऐसे वक्त के अंदर भी अल्लाह तौफीक दे तो शाह साहब के साथ, इब्राहिम शाह साहब के साथ जो है वो हज करें, उम्रा करें, अब्दुल हबीब भाई के साथ करें, अल्लाह तौफीक दे। आप जो है वो अमीर अहले सुन्नत के साथ करें, कमाल ही कमाल है। लेकिन अगर वो मुयस्सर ना हो तो जो मुयस्सर है उसमें भी हमने बेहतरीन की तरफ यूँ जाना है कि जो हमारे साथ लोग हैं उनमें हम देखें कि कौन अश्कबारी वाला है, कौन ज़ौक़ वाला है, कौन ऐसा है कि हर दूसरी बात पर उसे याद आता है कि मैंने घर वालों के लिए ये चीज़ खरीद के ले जानी है, मैंने फलां शॉपिंग मॉल में जाना है, या मैंने फलां जगह शॉपिंग के लिए जाना है। और कौन ऐसा है कि जिसे ये फिक्र होती है कि फलां जगह की ज़ियारत के लिए हम नहीं गए, हमने वहाँ जाना है, आज हमने तवाफ़ नहीं किया, हमने तवाफ़ करना है, आज हमने ये नेकी नहीं की, ये हमने करना है। तो जहाँ जैसा मुयस्सर हो उसमें भी बेहतरीन की तरफ जाएं, तो इंशाअल्लाहुल करीम हमें उसकी भी बरकतें हासिल होंगी। वरना फिर यही होगा कि दुनियावी बातें वहीं पर भी होंगी, वक्त जाया होता रहेगा, वक्त गुजर जाएगा, और फिर जब टाइम मुकम्मल होगा वापस आना पड़ेगा। बहुत प्यारा बात की है इमरान भाई ने। और इमरान भाई ने माशाअल्लाह इनकी ज़ियारत हुई हरमैन तैयबैन में, और सच्ची बात है इनकी ज़ियारत करके खुशी हुई, वाह खुशी हुई, और फिर खुशी मिली भी जी। मतलब ये रहनुमा भी कई एतबार से मिली जी, रहनुमा भी हैं और शफीक भी हैं और सखी भी हैं माशाल्लाह। सब जो बैठे हैं नाजरीन गौर कर रहे होंगे, ये सब मेरे बड़े हैं माशाल्लाह। सलमान भाई बड़े छोटे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो यहाँ पे बात मैंने बहुत सीखा आप लोगों से माशाल्लाह। सलमान अपना इमरान भाई, वो तो बड़े लोगों की बात यही होती है कि वो छोटे लोगों से भी सीखते हैं, और यहाँ पे बड़े छोटे की तो बात नहीं हो रही। लेकिन आरिफ भाई आपको भी तजर्बा होगा कि हरमैन तैयबैन में अगर आपका रफीक, आपका दोस्त ऐसा मिल जाए कि जो माशाअल्लाह खौफ खुदा रखने वाला भी हो, इश्क रसूल भी हो, सखी भी हो, शफीक भी हो, मुश्किल को आसान भी कर दे, सखी पर मुश्किल को आसान कर दे, सुभान अल्लाह, मुश्किल को आसान, और ऐसी मुश्किल, और आपकी रूह और जिस्म की ग़िज़ा का ख्याल रखने वाला हो, तो फिर तो मरहबा मरहबा ही है ना। और ये भी देखिए, अच्छा मैं चाहूंगा वो जो एक मुश्किल थी, वो जो उन्होंने आखिरी मोमेंट पे हमारे लिए आसान की थी, वो थोड़ा बयान करें। वो सफर वाली जी सफर। इमरान भाई हुआ यूं कि हम जब 11वीं की रमी करने के लिए गए थे, तो अच्छा पैदल ही चले, चल के ताकि इमरान भाई ने कहा भाई क्यों इतना चलते हो, ये करीब में तो है, गाड़ी चलती है, वहां से आपको बिल्कुल वो ऊपर लेकर जाएंगे, और जहाँ करीब में वो शैतान को कंकरियां मारते हैं वहीं करीब में उतारेंगे आप। और हमने वैसे ही किया, गाड़ियां चल रही थी। अच्छा ना किया नहीं सर, किया नहीं सर, आए उनसे कहा कि भाई आप आ जाएं हमारे पास, ये हमारी तरफ
یعنی یہ ریورس چل کر آئے اور پھر ہماری طرف آئے ہیں ہمیں لینے کے لیے. جی جی جی. تو پھر ہمیں لے کر گئے اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم نے رمی کر لی, اور ان کے ذریعے سے ہمیں الحمدللہ آسانیاں ملتی ہیں, یہاں پہ بھی ملتی ہیں, وہاں پہ بھی ملی. اللہ انہیں شاد آباد رکھے, سلامت رکھے اور نظر بس سے بچائے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ ادھر بس کے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ بس سروس بند ہے. یہ بھی ہے. تو بہرحال صبر کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اللہ سہولت دے, آسانی دے. ہم جہاں پر تھے وہ قریب میں تھا. اچھا وہی راستہ پیدل چل کے تھوڑا سا فاصلے پر پیدل چل کے جانے والا بھی تھا اور قریب میں بس والا بھی تھا. پیدل تھوڑا چلنا پڑتا تھا, اور یہ بس والی جو سہولت ہے, چونکہ ہم اس سے ایک قبل جو ہم چلے تھے نا, وہ تقریباً میں سب سے پہلے جو میں پہنچا تھا حاجی صاحبان سے, تو کچھ ہی جب شیطان کو یعنی رمی جب ہم نے کی اس کے بعد تو ہم بچھڑ گئے, تقریباً الگ الگ ہو چکے تھے. اچھا میں اور حاجی شبیر جو ہمارے مدنی چینل کے نعت خوان اسلام بھائی کے ذمہ دار بھی ہیں, ہم دونوں تو ہم ساتھ تھے. سب سے پہلے پہنچنے والوں میں ہم تھے, اور پھر فجر تک تھوڑا, چونکہ فجر بھی بہت قریب آ چکی تھی, پھر فجر ادا کی اول وقت میں. پھر جو اس کے بعد جو چلے ہیں مزدلفہ سے, پھر بس چلے ہیں. سبحان اللہ, چلے چل سو. مینا کی اگر کچھ ہمارے پاس یادیں بھی ہیں, اگر مینا کی وادی ہمیں دکھا دیں تو ساتھ ساتھ وہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے, اور ساتھ مینا کی یادوں میں بھی انشاءاللہ گم رہیں گے. کیا بات ہے, یہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت کرو. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا صدقہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے, اور چل مدینہ کی سعادت اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. جی کیا بات ہے, مینا کی جانب رواں دواں ہے. اس برس حج نہ کر سکے ہیں, آہ محروم حج سے ہوئے ہیں. اس برس حج نہ سکے ہیں, آہ محروم حج سے ہوئے ہیں, آہ محروم حج سے ہوئے ہیں. اپنی قسمت پہ ہم رو رہے حج سے ہوئے ہیں, محروم حج سے ہوئے ہیں, آہ محروم حج سے ہوئے ہیں. یاد عرفات کی حج سے ہوئے ہیں. سال بھر حج کے وہ منتظر تھے, کتنی مشکل سے دل کٹ رہے تھے. سال بھر حج کے وہ منتظر تھے, ہاں
کتنی مشکل سے دل کٹ رہے تھے، کتنی مشکل سے دل کٹ رہے تھے، جیتے جی اب تو مر گئے ہیں، کیونکہ آقا محروم حج سے ہوئے ہیں۔ آقا کس سے کہوں اپنی بپتا، کون زخموں پہ مرہم رکھے گا، آقا کس سے کہوں اپنی بپتا، کون زخموں پہ مرہم رکھے گا، کون زخموں پہ مرہم رکھے گا، تیرے در پہ بھی نہ آ سکے ہیں، آہاں محروم حج سے ہوئے ہیں، وقت ایسا اجاگر عطا ہو، ہر برس حج کا موسم لکھا ہو، وقت ایسا اجاگر عطا ہو، ہر برس حج کا موسم لکھا ہو، ہر برس حج کا موسم لکھا ہو، حال دل کے ہم رو رہے ہیں، آہ محروم حج سے ہوئے ہیں، حال دل کے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں، آہ محروم حج سے ہوئے ہیں، اپنی قسمت پہ ہم رو رہے ہیں، آہ محروم حج سے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال تمام عاشقان رسول کو حج کی سعادت عطا فرمائے، جو اس سال نہیں جا سکے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ رب ہے، وہ کریم رب ہے۔ بندے کی تڑپ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ سچی تڑپ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا، نیت کے بعد اگلا سٹیپ مینا کی طرف جانے کا ہوتا ہے۔ سلمان بھائی، میں چاہوں گا کوئی یاد مینا کی۔ کیا خوبصورت بات ہے شاہ صاحب، اور بندے کو عام طور پر جو ہے وہ چین اپنے گھر میں ملتا ہے۔ آئے ہائے، اس میں بھی شاہ صاحب مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اس بات کا شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حج کا احرام باندھ کر نیت کر کے خیمے میں آ گئے ہیں جی۔ اب وہ خیمہ جس بھی صورتحال میں ہے، جس بھی طرح سے اس کو مل رہا ہے، تو بعض کا چیزیں سوٹیبل نہیں ہو پاتی، تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو ذوق شاہ صاحب ہر بات میں محسوس کرنا چاہیے جی کہ نہ ہم مانے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے کے، جی، مگر تیرا کرم بندہ نوازو، مگر تیرا کرم ذرہ نوازو، بندہ پرور ہے۔ یہ کیفیت ہو، یا اللہ میں تو یہاں آنے کے قابل نہیں تھا، تو نے مہربانی فرمائی ہے اپنے حرم میں، اپنے مینا بھی چونکہ حرم کی حد میں شامل ہے، تو یہاں پر آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ شاہ صاحب وہاں پہنچ کر نا مجھے نا ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی، یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ بڑا ذوق تھا کہ ہمیں اللہ مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے جی۔ انہوں نے صحرا میں بکریوں کو دیکھا، بکریاں جناب علی جب آ رہی ہیں، جو بھی چر چرا کے آ رہی ہیں اپنا معاملہ کھا کے، اور اب پانی کے
اس کی تالاب کی طرف بڑھ رہی ہیں. صحیح. تو دیکھا دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں. صحیح. صحرا میں بکریاں پیاسی ہیں اور دوڑتی ہوئی پانی کے پاس آ گئی. پانی کے پاس آ گئی, پانی پیا. تو اب جب پانی پیا تو اب وہیں پر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, بکریوں نے وہ مینگنیاں کر رہی ہیں, پیشاب کر رہی ہیں اور اس طرح سے. تو وہ یہ منظر انہوں نے جب دیکھا تو شاہ صاحب وہ مچل اٹھے اور وہ یعنی تڑپ اٹھے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مکے مدینے پہنچ جاؤں. ابھی تو میں وہاں جانے کے لیے مچل رہا ہوں, لیکن میرا بھی حال ان بکریوں جیسا نہ ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور میں سب کچھ کیا ہے ذوق شوق سوز سب بھول جاؤں اور دیگر چیزوں میں جو ہے وہ لگ جاؤں. کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں کی بے ادبی کر بیٹھوں, وہاں اپنا جو ہے وہ معاملہ کو خراب جو ہے وہ کر بیٹھوں, کسی سے جھگڑا کر بیٹھوں. مینا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو سکون میں ہوتے ہیں, جو دعاؤں میں یا اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو لڑ رہے ہوتے ہیں. بھئی ادھر میں بیٹھوں گا ادھر وہ بیٹھے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں کی عجیب عجیب احوال ہوتے ہیں. وہ نا پنکھے وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس کو کیا کہیں گے میروز بھائی, ایئر کولر. تو وہ کیا ہوا حاجی عارف صاحب کہ ایک بندہ جو تھا اس نے کیا کیا, اس نے گتا جو ہے وہ لگایا. یعنی وہ جو ایئر کولر تھا, چونکہ ہائٹ والا بندہ تھا, تو اس نے ایئر کولر کے اوپر کیا کیا, اوپر اس نے گتا لگایا. گتے کے نیچے اس نے کیا کیا, تھوڑا سا بوتل میں پانی ڈال کے نا بوتل کو باندھ دیا. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور گتے سے لگ کے کیا ہے وہ نیچے آ رہی ہے. اچھا خود تو ہوا میں آ گئے اور باقی حاجیوں کا کیا ہوا. اللہ اکبر. یہ پھر ایک آگے اگلی صورتحال ہے. اس طرح کے بھی لوگ کام کرتے ہیں. اچھا پھر کچھ بندوں کو اپنے موبائل کا بڑا فکر ہوتا ہے, میرا موبائل بند نہ ہو جائے. اب ان کو کیا ڈھونڈنا ہے, چارجر ڈھونڈنا ہے, اس کی کوئی ساکٹ ملے جہاں اس کو کیا کرے وہ لگا دے. ضرورت کے تحت موبائل پاس ہونا, اس کو چارج کرنا کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن ہر وقت آپ کی بیٹری 50% ہے, آپ پھر بھی اس کو چارجنگ پہ لگانے میں جتنا آپ موبائل پہ دھیان فرما رہے ہیں اتنا کوئی اللہ کی یاد کی طرف دھیان فرمائے. اچھا پھر کچھ لوگ شاہ صاحب وہ ہوتے ہیں وہ پھیل کے بیٹھتے ہیں. یعنی بیٹھیں گے اور کیسے بیٹھیں گے, پھیل کے بیٹھیں گے. اچھا وہاں ابھی تو صورتحال اور ہے. جب میں بات کر رہا ہوں تو بعض اوقات وہ جگہ تھوڑی کنجسٹڈ ہوتی ہے کہ آپ کو, جیسے میں اور نقیب بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پھیل کے بیٹھ جاؤں, نقیب بھائی بیچارے کیا کریں گے, یہ حافظ صاحب کے ادھر جگہ پہ چلے جائیں گے. اگر آپ پھیل کے بیٹھ جائیں تو پھر بس جو باقی بچے گا وہ نقیب. اللہ فضل فرمائے. تو یہ بھی انداز نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر کھانا آئے گا تو ایسے دھوم دھمٹی شوم شمٹی کر دیں گے, بالکل مار دھاڑ یہ وہ آگے پیچھے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے, اس نے کہا حاجی صاحب جس طرح آپ بیٹھے ہوئے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا, لیکن ملتا ہے سلمان. ملتا ہے. میں نے انہیں کہا بھئی ہمارے مقدر کا کہیں جانا نہیں ہے, کہیں نہیں آ رہا ہے. اتنا ہوتا ہے, ایسی بات اتنا ہوتا ہے وہاں پر. اللہ اکبر. اور اگر ہم تھوڑا سا سکون کر لینا, یہ جو وہ ایک جملہ کسی دور میں شاید نقیب نے کہا تھا کہ جب خیر شادی کے حوالے سے تھا, بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے برتن کھلتا ہے تو بندے بھی کھل جاتے ہیں نا, بہت سارے اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, تو جو ایک دم دھوڑ لگتی ہے. اچھا اس میں نقصان بھی ہوتا ہے, دوسروں کا حق بھی مارا جاتا ہے, حقوق تلف ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا, آپ کا نصیب آپ کا حق آپ کو مل کر رہے گا. تو وہی اگر آپ ہاڑا ہڑی سے لیں اور وہی آپ اطمینان سے لیں تو بہتر یہ نا اطمینان سے لیں, دوسرے حاجی کو نقصان نہ ہو, دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو, دھکا نہ لگے, غصہ نہ ہو, گالم گلوچ والی صورت نہ بنے. تو بساؤ کا تو کھانے کی اس کیفیت میں بھی نا وہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے. صاحب مینا ہو یا شادی کی کوئی پروگرام ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, اس میں نا ایک نفسیاتی پہلو ہوتا ہے, اور وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملنے سے پہلے چیز ختم ہو جائے گی. جی خوف اصل میں یہ ہوتا ہے. نہیں تو تجربہ یہ ہے بالخصوص مینا کا یا مزدلفہ کا یا عرفات کا میں عرض کروں کہ وہاں پہ نا بھوک کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی نہیں ہے. جی مطلب ایسا نہیں کہ آپ کھائے جاؤ گے کیونکہ آپ اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں. تقریباً حاجی اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں, وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے. ہاں تو تھکان ہوتی ہے. پھر سلمان بھائی دیگر ٹینشن بھی ہوتی ہے بھائی, وضو کھانے کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. آصف بھائی عارف بھائی کھانا جمع کرنے کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے کہ جمع ہو جائے. اچھا اس کی میں اور بھی چند مثالیں ہیں جو انشاءاللہ سلسلے کے بعد عرض کروں گا کہ کہاں یہ ٹینشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا نہیں سلسلے میں نہیں ہو سکتی, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جمع کرنے کی بیماری زیادہ میں نے جو دیکھا. اچھا پھر مینا میں جو ہے نا وہ زیادہ لے لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے وہ کھائے گا تو بندہ اپنے حساب سے نا, وہ پیٹ تو کنیکشن یوں نہیں ہے کہ ایک پیٹ سے دوسرے پیٹ میں کنیکشن کر لیا, ایک ہی پیٹ ہے. اور بھائی آپ کا اپنا پیٹ ہے, کہیں پہ بھی کھائیں, مینا میں کھائیں, مکے میں کھائیں, مدینے میں کھائیں یا کراچی میں اپنے گھر پہ کھائیں, تو حساب کتاب سے کھائیں. تو کھانا لمیٹڈ کھاتے ہیں لیکن لیتے زیادہ ہیں, پھر وہ ضائع بھی ہوتا ہے, وہ ایک معاملہ. پھر وہ آگے لے کے جا نہیں سکتے.
جی اچھا لے کے جائیں آگے کہ مینا سے جیسے ابھی جو وقت ہے یہ عرفات جا رہے ہیں, حاجی جا رہے ہیں نا, یادیں آ رہی ہیں کاش ہم بھی کسی بس کا حصہ ہوتے. بہرحال حاجی عرفات کی طرف دوڑ رہے ہیں. ابھی تو ہر کسی کی ایک ہی دھن ہوگی کہ عرفات پہنچنا ہے, عرفات پہنچنا ہے اور عرفات پہنچنا ہے, اور جو پہنچ جائیں گے وہ حج کا رکن اعظم ادا کر ہی لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل. تو زیادہ اب جب عرفات لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے کام نہیں آنا, کیونکہ وہ ٹھنڈا بھی ہو چکا اور ممکنہ صورت میں ناراض بھی ہو چکا, اور وہاں تو اٹھا کر لے جانا ہے, یہ ایک کام ہے. اچھا پھر وہاں پر ملے گا آپ کو کھانا. جی ٹھیک ہے. پھر تیسری بات, سب سے مشکل بات جو مجھے فیل ہوئی کہ جو آپ اپنے بیگ بھر بھر کے لے کر گئے تو مزدلفہ میں وہ لے کے چلنا, کھانے کا بیگ لے کے چلنا, بلکہ میں کہتا ہوں پانی کی بوتل اٹھا کے چلنا بعض اوقات بھاری پڑ جاتا ہے. اچھا مزدلفہ میں پھر ہمیں بھی تجربہ ہوا جی صاحب سلمان بھائی کہ ہر کوئی جب کھانا لے کر جاتا ہے, ہر کسی کو حفظ بھی نہیں ہوتی, بعض اوقات نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں دوسرے حاجی صاحبان کی خدمت کروں گا, کسی کو ضرورت پڑ گئی تو پیش کروں گا. تو وہ ہر کسی نے نا 2-3 افراد کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں جب لاکھوں افراد نے 2-3 افراد کا 2-3 گنا کھانا رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ اب کھانے کی تو حاجت کسی کو رہی ہی نہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہر کوئی کہہ رہا ہوتا آپ لے لیں, نہیں میرے پاس بہت ہے, آپ لے لیں, نہیں میرے پاس بہت ہے. تو کھانا لمیٹڈ لیں, آپ اتنا ہی لیں جتنا ضروری ہو. میں کفایت کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا, آپ 3 روٹیاں کھاتے ہیں تو بھائی آپ 1.5 روٹی لے جائیں, بڑی مہربانی کریں, اور روٹی نہ ہی لے کے جائیں تو مہربانی کریں. تو یہ اپنے آپ کو ہلکا رکھیں اور اس نفسیاتی چیز سے نکلیں کہ میرے حصے کا مجھے ملے گا نہیں. وہ سلمان بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ جو ہمارے مقدر اور نصیب میں وہ ملتا ہے. اور سید صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا, حرمین طیبین کی برکت تو اپنی جگہ, لیکن آپ جنگلوں میں پہاڑوں میں بھی رہتے ہیں نا, تو جو آپ کے نصیب کا ہے وہ مل کے جائے گا. حرص سے بچائیں اپنے آپ کو شاہ صاحب. حرص ہے نا, حرص, لالچ, گریڈینس اور بھوک. بعض لوگوں کی طبیعت میں بھوک صلاحیت کی میں کیا کرنا ہے, بس لوٹ لینا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس سے بچ کر, پنجابی میں کہتے ہیں اللہ وال دھیان کرو, یعنی اللہ پاک کی یاد کی طرف اپنا دھیان کریں. میں ایک اور آخری بات شاہ صاحب اس کی مینا کے حوالے سے کر کے آگے ہم انشاءاللہ عرفات کی باتیں بالکل کریں گے. شاہ صاحب ایک بات اپنا ذہن بنا لیں, اللہ توفیق دے. ہم تو اب باتیں چونکہ حج کی ہیں وہ کر رہے ہیں, اللہ اگلے سال ہمیں نصیب فرمائے. داتا گنج بخشی حجویری زکوٰۃ کے مسئلے بیان کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا توجہ نہیں کر رہا. اس نے داتا صاحب نے دیکھا تو کہا کیا بات ہے بھائی آپ توجہ نہیں کر رہے. اس نے کہا جی یہ تو امیروں کے مسئلے ہیں, ہم تو فقیر لوگ ہیں. آپ نے فرمایا اگر آپ کو زکوٰۃ دینے کی نہیں تو زکوٰۃ لینے کی نوبت تو آ سکتی ہے نا, تو لینے کے اوپر بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ کا مال لے بھی سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. جی علم کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تجربے کی باتیں ہیں, کچھ علم کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. اور ابھی ٹریننگ سیشن گویا کہ اپنا جو ہے نا ریکال یادیں بھی ہیں سیکھنے کے لیے, تاکہ آگے جب کبھی جانے کا موقع ملے, آپ عمرے پر اللہ پاک توفیق دے بار بار جائیں, آپ آئندہ سال حج کے لیے جائیں. تو یہ جو احتیاطیں ہیں, کچھ یہ تجربات بیان کی جا رہے ہیں, کچھ یادیں ذکر کی جا رہی ہیں, اور کچھ یعنی ساتھ ساتھ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسے عوامل میں نہیں پڑنا کہ جن کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو یا ہماری وجہ سے, ہماری ذات سے دوسرے حاجی صاحبان پریشان ہو. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ رحمت والا فرمائے. جی عمران, میں ایک چیز یہ ہے, جو حرص پر بات ہوئی نا, تو ایک ناظرین کو اور ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا جب ہم یہاں سے گئے ہیں تو ہمارا جو لگیج کا وزن ہے, جو ہینڈ کیری کا وزن ہے نا, وہ لمیٹڈ ہی ہے. جی اچھا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا عادت ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل وغیرہ میں گئے نا, اچھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے صابن آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے وہاں پر شیمپو آتے ہیں. اچھا ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کو جمع کرتا رہا نا. اچھا روم میں آئے, تھوڑی دیر بعد وہ ہے ہی نہیں بھائی روم کے اندر, بھی کدھر گیا صابن, کہاں گیا وہ شیمپو. اللہ اکبر. اچھا بھی پھر دوبارہ, تو یہ بہت زیادہ. اچھا اسی بندے کو دیکھا پھر ایئرپورٹ پر گئے, اس کا وزن بڑھ گیا, بھئی اب وزن کم کرو. اس نے وہی ساری چیزیں نکال کے پھینکنی ساری کی. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ حرص سے بچنا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. البتہ یہ جو بات کی نا اپنا سلمان بھائی نے کہ مینا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, میں اس پر ایک روایت بیان کرتا ہوں. روایت میں ہے کہ حج کے دوران بندے کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجتا ہے جو ان کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ صبر کرنے والا ہے یا صبر کرنے والا نہیں ہے. من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. فرمایا جس نے حج کیا, نہ بےہودہ بات کی, نہ فحش بات کی, ایسے واپس پلٹے گا جیسے اس دن
गुनाहों से पाक था जिस दिन पैदा हुआ था। वाह वाह। तो बहरहाल हो सकता है कि जिससे हम झगड़ रहे हों वो हमारी आजमाइश ना हो, हमारा इम्तिहान ना हो, तो सब्र का दामन अपने हाथ में रखना चाहिए, सब्र करना। क्या बात है। अब हम चलते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन हज के रुकने आज़म की तरफ, उसकी याद भी सुनते हैं, कुछ मनाजिर भी साथ साथ देखते हैं। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मिना में 5 नमाज़ें अदा करनी है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की 9वीं की फजर। इसके बाद फिर अराफात की तरफ बढ़ते हैं। अराफात की याद पर मैं चाहूँगा अदनान भाई क्या फरमाएंगे? हज का जो है वो ये रुकन आज़म है जिसको पूरा करने के बाद बंदा जो है वो हाजी हो जाता है, और इसके अंदर बड़ा ज़ौक़ और कैफियत है। यानी वो जो सारी की सारी मेहनत, मुशक्क़त और सफ़र और ये जो पीछे कुछ मनासिक जो है वो बंदा अदा करके आया है, वाजिबात पूरे करके आया है, यूं कह लें कि वो अब समर मिलने का ये मौका है और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में जो है वो गिड़गिड़ाना है, आंसू बहाना है। और वो वक्त जब ये अराफात में वकूफ का वक्त शुरू हो रहा होता है, एक वो वक्त, वैसे वो सारे का सारा वक्त ही बड़ा बाज़ौक़ होता है, लेकिन जो एक कैफियत उस वक्त पैदा होती है कि सारे के सारे लोग बस वक्त शुरू हुआ और उसके बाद यह है कि हर एक अपने खालिक व मालिक की तरफ मुतवज्जे है, परवाना वार दीवाना वार पुकार रहा है अल्लाह तबारक व तआला को, अपनी मगफिरत की, बख्शिश की दुआएं कर रहा है अपने अजीज व क़ारिब के लिए, दीगर मुसलमानों के लिए। वो एक बड़ा ही बाज़ौक़ वक्त है। और फिर इसी तरह जब वक्त ख़त्म हो रहा होता है उस वक्त भी जो कैफियत होती है, अल्लाह अकबर, सूरज गुरूब हो रहा होता है और ये यकीन और ईकान बंदे का बढ़ता चला जाता है कि जैसे ही सूरज गुरूब होगा अल्लाह करीम मेरी मगफिरत फरमा दे। हो अब दुआएं बिली मुक़द्दर से ये फज़ाएं कबूल क्यों ना हो, अब दुआएं बिली मुक़द्दर से ये फज़ाएं मुआफ़ उसकी सब खताएं जो आज अरफात में खड़ा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। वकूफ़ अरफ़ा से हो के कुलदर चले मुज़दनी फ़हाज हज। वकूफ़ अरफ़ा से हो के कुलदर चले मुज़दलिफ़ा हाज हज। महक रहा है दिलों का गुलशन, महक रहा है दिलों का गुलशन, खुशी से चेहरा दमक रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। क्या बात। नकीब भाई आपकी अराफात की याद? अराफात में बहुत सारी यादें हैं। ज़ौक़ की जैसे बात हुई तो हर एक का ज़ौक़ अपना होता है। मैदान अराफात में तो हमें नकीब भाई का बयान आलीशान भी याद है। खतीब हज जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। तो हर एक का ज़ौक़ अपना है। अब सख्त गर्मी हो, खैमे के अंदर एसी चल रहे होते हैं और वो भी
کتنا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن گرمی کے موسم میں، سخت گرمی میں، کئی حاجی خیمے سے نکل کے کھلے آسمان تلے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے. 2 حاجی تو ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ خیمے سے گئے تھے اور وہ پہاڑ کی طرف بڑھے تھے، ماشاءاللہ. اب جو منظر خیموں میں یا خیمے کے قریب ہے وہ تو ایک ہوتا ہے، لیکن جو منظر جبل رحمت کے قریب ہے، جبل رحمت، وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. وہاں تو ایک نور کی کیفیت الگ ہی ہوتی ہے. چونکہ ہمارے خیمے سے واکنگ ڈسٹینس پہ تھا جبل رحمت شریف، میں اور مہروز بھائی وہاں پیدل ہی گئے، تو وہاں ایک عجیب سما تھا کہ کس انداز سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو، وہ کس انداز سے یاد کر رہے ہیں. ایک عجیب سما ہے. تو یہاں سننا، پڑھنا اور اسی طرح تصویروں ویڈیوز میں دیکھنا اور ہے، لیکن جب بندہ وہاں پہنچتا ہے پھر منظر اور ہوتا ہے، اور دعائیں اور التجاؤں کی کیفیت اور ہوتی ہے. میں چاہوں گا مہروز بھائی اس کو تھوڑا سا. جی وہ تو ہوتی ہے شاہ صاحب. میری جو حاضری ہوئی، جیسے نقیب بھائی نے بتایا کہ ہمارا جو خیمہ تھا وہ بہت قریب تھا جبل رحمت سے، تو جی اس سے بہت قریب تھا. تو جب ہم گئے نا تو میرے ساتھ تھے 2 بچے. اب میں دونوں بچوں کو سنبھالوں، ایک کو دیکھوں تو دوسرا غائب، دوسرے کو دیکھوں تو پہلا غائب. اب میں یعنی دعا بھی کر رہا ہوں، ادھر میں دعا کرنے کے لیے میں کہوں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، یہاں کھڑے ہونا ہے، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں جو بھی کروں. اچھا ایک فکر تو ہے نا، ظاہر سی بات ہے، انسان ہے. اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا ناسمجھ بچے ہوں یا یوں کہ لیے شرارتی بچے ہوں، تو وہ پھر ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک کو دیکھوں تو دوسرا ہے، دوسرے کو دیکھوں تو وہ پہلا. کون تھے یہ نہیں آپ پوچھ سکتے، یہ نہیں پوچھ. وہ سمجھدار ہیں سید صاحب، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. تو خیر یہ بھی یاد ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہ بھی ایک یاد ہے اور ہمیں یاد ہے، یہ بڑی پازیٹیو یاد ہے. اچھا وہ امتحان ہے نا مہروز بھائی، ماشاءاللہ یہ امتحان کی کیفیت ہے. بار اللہ کامیاب ہونے کی وہاں بات چلی تھی نا صبر کی. ہاں جی ماشاءاللہ جو مہروز میں نے صبر کا مظاہرہ کیا، یہ تو نہیں، اللہ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. شاید اب یہ واقعی جو اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں نا، ان کا جگہ جگہ پہ امتحان ہوتا ہے. اور بچوں کو بھی مہروز بھائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بڑوں کو زیادہ ہوتا ہے. شاید میں یہاں ایک بات جو ہے وہ عرض کروں، بعض اوقات بندہ وہ نا اسٹیمنا بندے کا نہیں ہوتا اس کو برداشت کرنے کا. بچے شور کر رہے ہیں، گھر میں ہی شور شرابہ مچا دے گا کہ بھئی کیا شور کر رہے ہیں. بچے اگر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو اس میں گھر میں ہی جو ہے نا وہ یہ کیفیت کر دینی ہے کہ بالکل مطلب بچوں کے ساتھ خود پہلے ان سے بڑا بچہ بن جانا. تو سچویشن ہینڈل کرنا ایک کام ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ ہیں کہاں پہ، وہی بات آپ کہاں پہ ہے. بچے اگر آپ لے کر گئے ان کو آپ نے کنٹرول بھی کرنا ہے، اور آپ یوں سمجھیں گا بھی کیا میرا امتحان ہے. اللہ حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب کو برکت عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا سفر مدینہ میں جو ہے وہ حافظ صاحب کی ایک بیٹی جو ہے، یہ بچی کو جو ہے پرابلم ہے، وہ چل نہیں سکتی خود سے. تو حافظ صاحب کو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اپنی بچی کو اٹھائے ماشاءاللہ کیا ہے وہ مطلب چل رہے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے جب تربیت ہوتی ہے نا شاید پھر بندہ ورنہ ارے کیا یار دیکھا ماشاءاللہ ایک تو سکون اور ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑے تکلیف یا کچھ اس سفر میں یا کہیں بھی باہر جاتا ہے، کوئی ایسی آزمائش والی صورت ہو تو بندہ تکلیف میں ایڈیٹیٹ ہو جاتا ہے، بد مزاج ہو جاتا ہے، وہ سے بہت الفاظ بول دیتا ہے. آپ کو شاید ہم نے دیکھا ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کو جس طرح آپ نے طواف کروایا، ان کو ساتھ مطلب اٹھا کے جس طرح سارا آپ نے سلسلہ کار کیا ان کی خدمت. اچھا ہماری یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ عمرے کی، خاص کر کے عمرے کی گفتگو ہو رہی ہے، وگرنہ حج پر جو حج کے حوالے سے بچوں پر تو ایک اصول بھی بنا ہوا ہے. بہرحال حج کی یادیں ہیں، عرفات کی یادیں. میں 12 سال کا بچہ بھی جو ہوتا ہے نا، 12 سال سے اوپر بچہ الاؤ ہے، وہ بھی یاد رکھیں وہ کیا ہے، بالآخر بچہ ہے. اس کو کہیں بیٹھتی ہوئی نظر آئے گی نا، تو اگرچہ وہ الاؤ ہے، جب آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو بچہ رک کے پیے گا. یہ بھی بات ہے صاحب، یاد رکھیں. تو چلیں اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. پوائنٹ پر آتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے
کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، نمبر 1۔ نمبر 2 شاہ صاحب میں ایک اور بڑی نیکی کی بات عرض کروں جو کمائی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حج وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تلبیہ پڑھا جائے، زیادہ پڑھا جائے اور قربانی جو ہے وہ کی جائے۔ تو عرفات شریف پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر فالتو باتیں کرنے کی بجائے، موسم پر تبصرہ کرنے کی بجائے تلبیہ پڑھے۔ حاجی کے لیے بہترین وظیفہ ہے لبیک اللہم لبیک، اپنی حاضری لگا رہے، یا اللہ میں آ گیا ہوں اور بس تیری رحمت کا طلبگار بن کے آ گیا ہوں، تیرے کرم کا طلبگار بن کے آ گیا ہوں، تیرے فضل کا، تیری بخشش کا طلبگار بن کے خالی اپنی جھولی خالی کا سا لے کے آ گیا ہوں، کریم بس کرم کر دے۔ تو یہ ایک تو تلبیہ پڑھنے میں سستی نہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے دعا مانگنے میں بھی سستی نہ کریں۔ یہ یوم عرفہ یوم دعا ہے۔ استاد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری نے ایک موقع پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میدان عرفات کا جو وقت ہے یہ اس وقت یہ وقت گریا ہے، بندہ روئے گڑ گڑائے، اور دوسرا ہے یہ دعا میں مشغول رہے، دعا کرتا رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکال لیتے ہیں، ادھر تھوڑی دیر بعد کیا ہے موبائل نکالنا، کیا اچھا موبائل پہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں، بھی ٹیمپریچر کتنا ہے جی۔ اچھا ابھی نقیب بھائی نے ایک بات کی، تو یہ کام نہ کریں بلکہ دعا میں اپنے آپ کو لگا کے رکھیں۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر نہیں موبائل کے بغیر گزارا، موبائل نکالنا ہی ہے تو آپ موبائل نکالیں۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اکیلا 8 منٹ دعا کرتا رہوں تو یہ اللہ نصیب کرے گا تو ہوگا، ورنہ بعد اگر بندہ 1 2 منٹ بعد الفاظ کیا ہو جاتے ہیں جی، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں موبائل نکالوں آپ کو مثال کے طور پر، آپ کو 1 منٹ کی دعا آپ کے لیے کر دوں، 1 منٹ کے لیے عدنان بھائی کے لیے، ان کو آپ کو میسج بھیج دیا اچھی نیت کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، اور پھر نیت یہ بھی ہے کہ شاہ صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں تو پہلے میرے حق میں قبول ہوگی۔ تو یوں اگر 100 بندوں کو یوں کریں گے 1 منٹ کا میسج تو کتنے؟ آپ موبائل کا صحیح استعمال بتا رہے ہیں جی، بالکل ایسی بات ہے، یہ کر لیں۔ یہ مطلب یہ ہے جی، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا پر ہمارے مبلغین کی، اراکین شورا کی بڑی رقت انگیز دعائیں موجود ہیں، اپنے موبائل میں اس کی آڈیو یا ویڈیو رکھ لیں، ہینڈ فری پر وہ دعائیں سنتی رہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو مناجات کے ساتھ آدھے گھنٹے کی دعائیں اور اس سے زائد کی بھی دعائیں مل جائیں گی۔ اور وہ جو عرفات کے اندر موقع ہوتا ہے نا سلمان بھائی کہ مغرب تک کھڑے ہو کر دعا مانگنا، اللہ کیا اس کا مزہ اور کیا اس کا لطف ہے، بندہ اس وقت کو یاد کرے تو واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کنٹینیو کریں گے سلمان بھائی۔ بہرحال آپ نے جو موبائل کا فرمایا تو ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ بھی اپنے موبائل کے اندر جہاں ہم کلام نعتیں وغیرہ رکھیں تو کوئی دعائیں بھی چند ایک جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں رکھ لیں، جہاں مقدس جو ہے نا مقامات پر آپ ہینڈ فری پر سنتے رہیں۔ آپ کے پاس اگر الفاظ نہیں ہیں آپ خود بھی مانگ لیں، لیکن اس کے علاوہ پھر وہ آپ ہینڈ فری پہ سنتے رہیں، آمین آمین کہتے رہیں، اس کی بھی برکتیں انشاءاللہ۔ اور الفاظ نہیں ہے تو بھی مانگتے رہیں، وہ رب جو ہے بغیر لفظوں کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، بس مانگتے رہیں۔ اور یہ بڑی پیاری بات سلمان بھائی نے جو کہی، حاجیوں کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے یہ پورا سفر حج میں، اور بالخصوص جیسے انہوں نے عرفات یا مینا یا مزدلفہ کے مقامات جو ہیں وہاں پہ اگر آپ لیں کہ آپ کے جو بھی عزیز و اقربا ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، جو دوست احباب ہیں، کتنوں ہی نے تو آپ سے کہا ہوگا جی کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے یا نیت بنتی ہے تو بہت سارے پہلے دعاؤں کا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سونے دعاؤں کا کہا ہوتا ہے۔ آپ جیسے سلمان بھائی نے 1 منٹ کی بات کی، آپ 1 منٹ کی 30 سیکنڈ کی، جس سے جتنا تعلق ہے، جس کی جیسی کیفیت بنتی ہے سچی آپ دعا کرتے رہے۔ اچھا میسج اس کو بھی جا رہا ہے اور یہ حقیقتاً دعا بارگاہ الہی میں ہو بھی رہی ہے جی، تو یہ دونوں طرف کام ہو رہا ہے، اور دعا خود ایک نیکی اور عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، تو یہ دونوں فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور شاہ صاحب اتنا خوش ہوتے ہیں نا لوگ، یعنی میرا خیال ہے ایک تو ہوتا ہے فارورڈ دعا، ایک دعا بنائی وہ سب وہ اس میں کیا ہوتا ہے براڈ کاسٹ اس میں بھیج دیا آپ نے، لیکن ایک ہوتا ہے نام بنام۔ ظاہر سی بات ہے، میں سوچتا ہوں 25 دن 26 دن یا 40 دن کے لیے آپ گئے، آپ کو کام کیا ہے بھائی وہاں پہ کرنا کیا ہے؟ دعائی کرنی ہے۔ وہاں پہ بھی لوگوں کو جلدی ہوتی ہے جی۔ اچھا پہلے ہوگا اب جیسے عرفات جا رہے ہیں نا، ابھی عرفات پہنچنے کی جلدی، پھر عرفات سے نکلنے کی جلدی، ایسا ہی ہے۔ آخر کون سی جلدی ہے بھائی؟ کون سا کام آپ نے کرنا ہے؟ اللہ کے بندے وہاں جب گئے ہیں تو اور کام کیا ہے جی؟ آپ نے کھانا پینا آرام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے بھائی، اسی لیے آئے ہو، اور کوئی کام نہیں ہے، بھاگم دوڑی کس بات کی ہے؟ اطمینان سے رہو، اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں، اچھے افراد کے ساتھ ہیں، انتظامات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لاکھوں لاکھ افراد ہیں، پیدل جا رہے ہیں یا گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ ہونا، اوپر ہونا نیچے ہونا، یہ سب وہ حصہ ہے، پروسیجر ہے۔ اگر اس سے کوئی واجبات حج اور جو مسائل حج وہ متاثر نہیں ہو رہے تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قافلے کے ساتھ رہیں،
انجوائے کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, آرام کا موقع مل رہا ہے آرام کر لیں, تاکہ آرام کریں بھائی, یہ نہیں ہے کہ جاگتے رہیں, کیونکہ اگر آپ جاگتے رہیں گے آرام نہیں کریں گے نا شاہ صاحب, پھر اس موقع پہ نیند آ رہی ہوگی جس موقع پہ آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات. ماشاءاللہ حاجی عارف بھائی حج کیا ہوا ہے, الحاج ماشاءاللہ. عارف بھائی پہلا حج کب کیا آپ نے؟ 2007. ہینڈ مائک. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ہینڈ مائک لیجیے. 2007 میں. ماشاءاللہ. آپ کی حج کی کوئی یاد؟ 2006 کا اینڈ تھا. اچھا. ماشاءاللہ پہلا سردی کا موسم تھا جی, سردی کا حج اینڈ تھا. اچھا. اور 2006 میں اسٹارٹ میں حاجی آصف نے حج کیا. اس سال 2 حج آئے تھے. 2006 میں. 6 میں ایک اسٹارٹ میں اور ایک اینڈ میں. اچھا, واہ ماشاءاللہ. آصف بھائی آپ کا 2006 کا فرسٹ حج تھا؟ جی ایسا ہی ہے. آپ کی حج کی کوئی یاد؟ اب چونکہ ہماری جیسے مطلب جو ایک گیدرنگ ہے یا وہ محفل نعت کے حوالے سے ہی ہے, تو کلام جیسے ہم پڑھتے ہیں تو یہ جیسے کچھ دیر قبل ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ میدان عرفات کے اندر اور پھر جو عصر کی نماز کے بعد کا جو ایک وقت ہوتا ہے دعا کا سلسلہ, اور پھر وہاں پر ابھی یہاں پر جیسے بیٹھے بیٹھے کلام پڑھنا, تصور جمانا, یہ ایک بات ہے, لیکن اس مقام پر موجود ہونا اور پھر جب یہ دعا کا سلسلہ اور پھر یہ اشعار جو خاص کر کے میدان عرفات کے حوالے سے امین سنت نے اس میں تیری بھی فرمایا, تو میں چاہوں گا یہ شعر ہی شامل کر دوں. دکھلایا عرفات کا منظر یہ بھی کرم ہے, یہ بھی کرم کر, یہ بھی کرم ہے, یہ بھی کرم کر, بخش دے ہر حاجی کو خدا, یا بخش دے ہر حاجی کو خدا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. 20 سال ہو چکے 2006 میں اور 2026, اور آپ حاجی صاحبان جمع ہیں, اللہ کرم کر دے آج کے صدقے سب مل کر ہی انشاءاللہ اللہ کرے کہ قافلہ مرشد کے ساتھ یہ قافلہ بیانات بھی ہوں, مناجات بھی ہوں, نعت شریف بھی پڑھتے رہے, نعت شریف پڑھتے ہوئے مدینہ پاک. جی واہ بھائی واہ, اور وہاں جا کر پڑھیں فضا میں لبیک کی صدا زفرش دارش گونجتی ہے, فضا میں لبیک کی صدا زفرش دارش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدا زفرش دارش گونجتی ہے, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, ارے زباں پہ یہ کس کا نام آیا, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا. میرے
عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک کال ہے، آئیے کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سچی بات ہے، بھائیوں کی گفتگو سن کر آنکھیں بے ساختہ اشک بہا رہی ہیں، یاد آ رہی ہے کاش اس وقت وہاں عرفات کے میدان میں ہوتے، حج کی سعادت ملتی۔ اللہ پاک آپ بھائیوں کے طفیل مجھے بھی اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب کرے۔ حج کی یادیں واقعی بڑا دلچسپ پروگرام بھی ہے، رلانے والا بھی، اور مکے مدینے کی یادوں میں اشک بہانے کا یہ پروگرام ہے۔ اللہ پاک آپ کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ہمارے راشد نور مدنی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ہمارے راشد بھائی کو، اللہ انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً حج کی سعادت پانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن باذوق حاضری ہو، ذوق کیسے نصیب ہو وہاں حرمین طیبین کی حاضری، چاہے عمرے کے لیے جائیں چاہے حج کے لیے جائیں۔ سلمان بھائی شاہ صاحب، کچھ چیزوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو فصل بونی ہے تو آپ کو پہلے زمین کی تیاری کرنی پڑے گی، آپ کسی تقریب میں جانا ہے تو آپ کو پہلے تیاری کرنی پڑے گی۔ ہم پروگرام میں آئے ہیں تو تیاری کر کے آئے ہیں، تو یوں ہی اگر ذوق اپنانا ہے تو اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی، اور یہ باذوق لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو ہی ملے گا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ فیضان امیر سنت کی برکت سے کمال ملتا ہے۔ شاہ صاحب، نماز پڑھتے ہوئے بھی رونا ہوتا ہے اور آنسو بہانے ہوتے ہیں، یہ امیر اہل سنت کو دیکھ کر مجھے احساس اور ادراک ہوا اس بات کا۔ یعنی نماز میں روتے ہوئے میں نے جو ہے نا وہ یہ دوسرا شخص یوں بولے امیر اہل سنت کو میں نے پہلے ایک اور جو ہے ان کو بھی دیکھا تھا نماز میں روتے ہوئے، اور اب امیر اہل سنت کو بھی دیکھا، تو پھر یہ جو ہے وہ تراویح میں روتے ہوئے امیر اہل سنت کو جو ہے یہ دیکھا، تو اس طرح سے ہوا ذہن۔ تو یوں پھر شاہ صاحب جیسے میں نے کہا تھا نا، دیے سے کیا ہے دیا جلتا، بندہ طلبگار بنے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ مل رہا ہے لیکن میں ویلنگ نہیں ہوں، یعنی میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے اور مجھے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں ویلنگ ہی نہیں ہوں، یا تو مجھے کیا ہے کوئی احساس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مجھے کوئی اور مطلب پرابلم ہے، ایکسٹرنل انٹرنل پرابلمز ہیلتھ ایشوز کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے ذوق کو کیا کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ویلنگ ہیں کہ یا اللہ یہ مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیری یاد میں آنسو بہاؤں، میں بھی تیری ذات کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ لگاؤں، میں بھی ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا کرنے کا جو ذوق ہے، یا اللہ یہ مجھے بھی نصیب فرما۔ تو جب بندہ ویلنگ ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، اور پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، تو یوں الحمدللہ یہ سعادتیں انسان کو میسر آ جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ کیا بات۔ اچھا، ایک چیز جو ذوق بڑھانے والی ہم نے دیکھی جب گئے، تو میری تو پہلی حاضری تھی، تو ایک چیز کا اہتمام کیا گیا کہ آپ جیسے ہی مسجد حرام میں داخل ہوئے، آپ نے نظر اٹھا کہ کعبے کو بھی نہیں دیکھنا،
کعبے کے قریب چلے گئے تو ابراہیم شاہ صاحب نے پورا اس کی تمہید باندھ کے کہ پہلی نظر کعبے پہ ڈائریکٹ زندگی میں پہلی بار پڑ رہی ہے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے. اس انداز سے کعبے پہ نظر پڑی اور پھر پہلی نظر جب کعبے پہ پڑتی ہے تو بندہ اس ٹائم جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے ایمان کی, سلامتی ایمان پہ خاتمے کی, اور بار بار حاضری کی دعا کرنی چاہیے, اور جو دعائیں میں کروں اللہ قبول فرمائے. ایسی اسی طرح جب اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی جب فرسٹ ٹائم جانا اور پہلی مرتبہ سر جھکا ہوا ہے, ابھی وہ رکن شورا کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور آپ نے نگاہ اٹھائی اور پہلی مرتبہ جب آپ نے کعبہ شریف کو دیکھا؟ کیفیت لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ آنسو چند بندہ بہاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا. اسی طرح جب مدینہ شریف حاضری ہوئی تو گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر کے اسی طرح یہ اہتمام کیا گیا. تو یہ جو لمحات ہیں یہ یادگار بن جاتے ہیں کہ پہلی بار بندہ حاضر ہو رہا ہے اور کس انداز سے حاضری ہوئی ہے. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہوگا کہ ذوق والوں کے ساتھ جائیں, پھر اس انداز سے جب ذوق سے حاضری ہوگی تو پھر حاضری کا مقصد بھی حاصل ہوگا. جانے سے پہلے جیسے تیاری کی بات ہوئی تو امیر اہل سنت کی کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات, ان کو پڑھ کے جائیں تو مزے کو بھی مزہ آئے گا اور حاضری کی سعادت. اسی طرح خاص کعبے کے طواف پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ طواف کرنے والوں کے واقعات, کہ کس انداز سے طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس انداز سے یاد کرتے ہیں. اچھا, میں جب فرسٹ ٹائم میری حاضری ہوئی تو میں اور والدہ صاحب تھے, ہم تو کسی گروپ کے ساتھ نہیں تھے, خود ہی گئے ہوئے تھے. تو اچھا ہمیں ایک بھائی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ پڑھتے تھے آپ اس وقت میرا خیال ہے جامعہ فارغ التحصیل ہو گئے تھے؟ جی فارغ التحصیل ہو. ماشاءاللہ 2018 میں حاضری ہوئی تھی نا, 2017 میں فراغت. اچھا تو جب وہ گئے نا تو والدہ صاحب ساتھ تھی. اچھا پہلے تصور تو یہ تھا کہ ہم قریب جائیں گے تو کعبہ شریف کو نا پہلی مرتبہ دیکھیں گے. تو اب والدہ صاحب ساتھ, اب ہم نے سر جھکایا ہوا, اب جا رہے ہیں آگے نا, تو مجھے نا ادھر بڑی ہنسی بھی آئی نا, بعد میں محظوظ ہوا. اچھا میری والدہ نے نا وہ چلتے چلتے نا تھوڑا یوں سر اٹھایا نا تو اچھا کعبہ شریف بالکل سامنے تھا اس وقت. تو امی نے نا وہ اچھا یوں تھا کہ میں کچھ کہوں گا تو والدہ کا تھا پھر ہم دیکھیں گے تو ایک ساتھ دیکھیں گے. تو امی نے ایک دم آگے ہاتھ رکھ لیا. امی کہتی ہیں بیٹا مجھے کچھ نظر آیا ہے. اللہ اکبر, ہائے ہائے. پھر وہ کیفیت کے فرسٹ ٹائم جب دیکھا تو وہ شعر یہاں پر آتا ہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. اچھا عمران بھائی, ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے تھے, مینا سے عرفات پہنچے, عرفات سے اگلا سٹیپ مزدلفہ کا ہے. مزدلفہ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. عرفات میں مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے جی, لیکن اس وقت میں وہاں مغرب پڑھنی نہیں ہے, بلکہ حاجی دیوانہ وار پروانہ وار مزدلفہ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ
अल्लाह पाक पीर साहब के साथ हमें सआदत आमीन आमीन हाज़री अता फरमाए जी। तो अब जब गुरूब आफ्ताब के बाद अरफात से निकलें और मुज़दलिफ़ा जाएं, तो मुज़दलिफ़ा में जाकर भी मगरिब पढ़नी है इशा के वक्त के अंदर जी, और मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ेंगे। उसका तरीका ये होता है कि पहले मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ेंगे और फिर हम इशा के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नतें वितर वगैरह पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने मगरिब और इशा हाजी को मुज़दलिफ़ा के अंदर पढ़ना होती है। अब मुज़दलिफ़ा के अंदर जो है ना कोई खैमा नहीं होता, कोई इमारत नहीं होती, ज़मीन पर ही जो है ना जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ पर उसने अपनी चादर बिछाकर, कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई वज़ीर है, कोई मुशीर है, कोई किसी भी स्टेटस का मालिक है, हाँ, मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे है और 2 चादरों में हाजी जो है ना लिपटा हुआ है और उस वक्त में वाकई लोग अश्कबारी करते हैं और ज़ौक़ की एक कैफियत होती है। लोगों को देखा है कि वाकई माशाल्लाह वहाँ पर अल्लाह पाक हमें भी अता फरमाए। तो अब वहाँ पर फिर कनकरियाँ भी जमा करनी होती हैं रमिए जमरात के लिए। तो अब वैसे 63 कनकरियों का कहा जाता है कि जमा कर ली जाएं, पहले दूसरे तीसरे दिन की मिलाकर, कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर शामिल होती हैं। अब मुज़दलिफ़ा के अंदर इबादत सब चीज़ें करनी हैं जी, लेकिन कुछ ना कुछ रात में आराम भी मुज़दलिफ़ा में करना चाहिए। सही। वजह यह है कि सुबह फजर के बाद ही, बल्कि मुस्तहब ये है कि अभी फजर का वक्त या तुलुए आफ्ताब में 2 रकात का वक्त हो पढ़ने का, उस वक्त जो है वहाँ से हम रवाना हो जाए मुज़दलिफ़ा से और फिर जाते हैं जमरात की तरफ, यानी दोबारा मिना में जाते हैं, जमरात पर रमी करते हैं। ये देखिए रमी के लिए पीर साहब माशाल्लाह जानिशीने मिर्ज़ा सुन्नत मुफ्ती हसन साहब माशाल्लाह वो कंकरियां जमा कर रहे हैं जी। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, निगरानी शुरा की भी ज़ियारत करें साथ। लोग कंकरियां जमा कर लेते लेकिन फिर भूल भी जाते हैं शाह साहब। अच्छा, बाज़ भूल भी जाते हैं और बाज़ों को खरीदनी भी पड़ती हैं। जी जी, बाज़ ज्यादा भी अपने पास रख लेते हैं। नहीं होता मामला नहीं होता। तो मतलब कंकरियां वैसे क्यों जी, उधर को कंकरियों की खरीदो फरोख्त होती है, खरीदो फरोख्त तो होती नहीं है, वो वैसे ही वहीं से जमा करनी होती है मुज़दलिफ़ा से। शाह साहब अगर होंगे और आप उनके साथ होंगे तो आपको शाह साहब से खरीदनी पड़ेगी। नहीं मेरे से नहीं खरीदेगी। नहीं, असल शाह साहब खाली एक समाई बात नहीं कर रहे, सुनी हुई शाह साहब ऐनुल यकीन की बात कर रहे हैं। असल मसला ये है कि वाक़ई बेचा और खरीदा नहीं जाता वहाँ पर कंकरियों। लोग ये ना समझें कि वहाँ को कंकरियों की खरीदो फरोख्त होती है। अगर कोई बंदा भूल गया तो उसको वहाँ कोई स्टॉल लगा हुआ होगा और वहां से उसको खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। मिल जाती है, वो वहीं लोग दे देते हैं। हाँ, शफीक मेहरबान लोग होते हैं जैसे वहाँ भूल जाने वालों को पेश कर देते हैं। एक भाई को देखा गया, वो 30 रियाल में 7 कंकरियां देने की ऑफर भी उन्होंने की। शाह साहब को पता है, तो ऐसा खरीदो फरोख्त तो वहाँ कंकरियों की नहीं होती है। लेकिन ये तो सिर्फ अच्छा, ये जो मामला था मैं अर्ज कर दूं, वो प्यार मोहब्बत का मामला था। हमारे महरोज भाई, मतलब ये कि आप मोहब्बत में कंकरियां उधर बेच रहे थे। नहीं, महरोज भाई की कंकरियां ये चले अब रहने दो, बात को आगे आ जाए, ठीक है। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं जी। बहरहाल ये भी एक बड़ी जबरदस्त याद है वहां पर, रास्त माफी मांग, वो भी एक याद है और बड़ी प्यारी याद है। अच्छा, कंकरियां उठाना और फिर कंकरियों को उसे उस याद को कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक आफियत फरमाए जी। बहरहाल एक तो ये याद माशाल्लाह मुज़दलिफ़ा की। अगला स्टेप कंकरियों का ही था, क्या फरमाएंगे आप? जो शैतान को कंकरी मार के जो हाजी सुकून में आ जाता है। देखिए शाह साहब, चाहे हाज़री मीना हो, हाज़री अराफात हो, क़याम अराफात हो या मुज़दलिफ़ा हो, फिर जमरात पे अब ये देखें ना, ये सफ़र अमीरुल सुन्नत भी फरमा रहा है, किस ज़ौक़ में सफ़र फरमा रहा है। ये सारा सफ़र ज़ौक़ में होना चाहिए। और अभी आप पीछे बात कह रहे थे, ये कंकरियां, अब ये कंकरियां मारते हुए ना लोग दीवाना वार जो है ना घूम रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं बाज़ औक़ात, या आवाज़ें बुलंद कर रहे होते हैं जी। ये मुनासिब नहीं। हाजी के जितने भी काम है ना, वो ज़ौक़ शौक़ दीवानगी में तो होने चाहिए, लेकिन बहरहाल वक़ार अपने मलहूज़ रखना चाहिए, पेश नज़र रखना चाहिए
اور اس کے ساتھ ہی یہ سارے کام ہونے چاہیے. اب بعض جمرات کو دیکھ کے نا لوگوں کو جوش آ جاتا ہے, یہ بھی دیکھا ہے. بہت اچھی بات ہے, جوش آئے نا تو شیطان کے خلاف جوش آئے تو پھر ذرا نیت اچھی وہاں پہ کر لیں. کنکریاں مارنے کے ساتھ ساتھ نیت اچھی کر لیں. جس کو یہاں کنکریاں مار رہا ہوں نا تو میں نے اپنے گھر پر بھی, اپنے شہر میں بھی اور اپنے ملک میں بھی اس کو انگلی نہیں پکڑانی. ماشاءاللہ. تو اللہ پاک. اچھا یہ جو تھا نا جمرات پہ جانا, یہ خادمین کو بانٹ رہے ہیں جو وہاں پر صفائی صدقہ بھی کرتا رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا, جیسے عمران بھائی نے کہا کہ آرام کر لیں, جی مزدلفہ میں کچھ دیر آرام کر لیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو جمرات تک پہنچنا ہے اور ساری ایکٹیویٹی ہے وہ قدرے آسان ہو جائے گی. جی اچھا تو جمرات پہ جب جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ داخل ہونے والا جو راستہ ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا اگلے حصے سے سلمان بھائی کنجسٹڈ ہے, یعنی راستہ کا دروازہ چھوٹا ہے, پھر اندر جا کے تو وہ پھر جگہ بن جاتی ہے تو لوگ ایزی ہو جاتے ہیں, لیکن داخل ہوتے وقت رش ہوتا ہے, بالخصوص ایک پیسج آتا ہے جو ذرا زیادہ, اچھا وہ بھی بہت چوڑا ہے لیکن ازدحام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا لگنے لگتا ہے, تو وہ کیفیت ہوتی ہے. اور وہاں پر جو ہے اللہ سلامت رکھے اور لمبی زندگی دے, صحت عافیت والی ہمارے عدنان بھائی کی والدہ بھی تھی ساتھ, تو ظاہر سی بات ایک عمر بھی ہو. پھر ویسے تو پورے قافلے میں ماشاءاللہ جو انہوں نے شفقتیں فرمائی, ایک ماں والا کردار تھا اور ایک صحت مند ماں والا کردار تھا. اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے. اور جو ہمارے عمران بھائی کی والدہ تھیں تو ان کو, تمامی عاشقان رسول کی والدین کو, والدہ کو, والد کو صحت سلامتی عافیت والی لمبی زندگی دے. جن کے انتقال فرما گئے رب کریم کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو بزرگوں کو بہرحال وہاں ذرا زیادہ حج کی سعادت بھی عطا فرمائے. بزرگوں کو ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو بزرگ ظاہر سی بات ہے ایک ایج کا فیکٹر ہوتا ہے, اور پھر ازدحام. تو اب ہوا کیا کہ ہم جب نکلے, جیسے آپ فرما رہے تھے سب سے پہلے آپ لوگ نکل گئے, آ گئے, اچھا ہم بھی وہیں پہ موجود. وہاں پہ عدنان بھائی اور عدنان بھائی کی والدہ جو ہے نا سلمان بھائی غائب. پورا قافلہ آ گیا ہمارا, سب آ گئے, آپ بھی آ گئے, نقیب بھائی بھی آ گئے اور دیگر تمام افراد آ گئے. عدنان بھائی کی والدہ جو ہے نا نہیں پہنچے. اچھا 2-4 منٹ تو ہم نے انتظار کیا. اچھا وہ اتنا ہی ڈسٹینس ہوتا ہے اگر قافلے سے آپ آگے پیچھے ہو جائیں 2-4-5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن رابطہ نہیں ہو رہا. تب میں نے عدنان بھائی کو فون کیا نا تو عدنان بھائی کا فون نہ لگے. اچھا پھر میں نے ان کی والدہ کا نمبر لیا اور ان کی والدہ کو فون کیا. والدہ کو فون کیا نا تو 2-4 بیلوں کے بعد نا فون ریسیو ہو گیا. اچھا ریسیو ہو گیا, اس پہ نا عربی گفتگو کوئی کر رہا ہے, لیکن وہ عربی گفتگو مجھ سے نہیں کر رہا, وہ کسی اور سے ہی کر رہا ہے. اچھا تو ہم نے بھی کچھ کوشش کری کہ کوئی بات چیت ہو جائے. اولاً تو ہم یہی سمجھے کہ ہم سے کرنا چاہ رہے, تو ہم نے بھی کوشش کری کہ بھائی یہ ماجی کا موبائل فون ہے, یہ کس پہ عربی کے ہاتھ میں کیسے, تو تشویش ہوئی. خیر وہ لائن کٹ گئی اور ہم پریشان. پھر آئے یہ تو پتہ چلا بچھڑ گئے تھے قافلے سے, یہ آ گئے. پھر ٹھہر کر, کیونکہ وہاں پہ حبس ذرا ہوتا ہے, حبس کا پرابلم ہوتا ہے, پھر دھوپ گرمی اور پیچھے کی تھکن, وہ ساری ایک ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر ہم رفتہ آئے اور پھر پہنچے. اب میں یہیں پہ روک دوں یا حلق تک لے کے جاؤں؟ مطلب اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا شاہ صاحب. اچھا کہ اب جیسے ہمارے مہروز بھائی نے کہا نا کہ حبس ہوتی ہے یا رش ہوتا ہے, ازدحام ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, جی, لیکن اس وقت کے اندر پینک نہیں ہونا ہوتا. اس وقت کے اندر سچویشن کو سمجھتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. زبردست. اب آپ جب جا رہے ہیں نا جمرات کی طرف تو اس وقت تو راستہ ایک ہی ہے, لیکن جب آگے آپ اتریں گے نا تو اترنے کا راستہ پھر ایک نہیں ہوتا, مختلف وہاں پہ راستے ہوتے ہیں. جی, آپ کو کس راستے پر اترنا ہے تاکہ آپ اپنی منزل پر پہنچ سکیں, یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. اور یہ بعض اوقات جیسے شاہ صاحب تو لے کر گئے تھے اور پہلے دکھا دیا تھا بھائی ان راستوں سے. پہلے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ راستہ دیکھ لیں جا کر. بعض لوگ جیسے عزیزیہ کے اندر لیتے ہیں ہوٹل وغیرہ, تو 8 ذی الحج کو مینا جانے سے پہلے سارے مقامات پیدل جا کر وزٹ کر کے آ جاتے ہیں, راستے وغیرہ دیکھ کر آ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت میں آپ کی تھوڑی سی جو غلطی ہے نا وہ بہت زیادہ آزمائش میں آپ کو ڈال سکتی ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں جمرات کی طرف گیا, اچھا اترتے وقت میں کسی اور طرف اتر گیا جی, غلطی سے, بائی مسٹیک. اچھا وہ بہت بڑا دوسری طرف نہیں ہوتا, ذرا سا ہی فرق, ذرا سا ہی ہوتا ہے, لیکن اترنے کے بعد پھر آپ واپس نہیں آ سکتے, یہ یاد رکھیں. بھلے وہ ذرا سا ہو, جی بھلے وہ ذرا سا ہو, واپس نہیں آ سکتے. یہی آواز آئے گی. تو اب اتر گئے تو وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے جس طرح مجھے جانا تھا. ساری چیزیں جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں.
تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسٹیک ہو گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اچھا میں اس وقت تنہا ہی تھا، اکیلا تھا، تو اب تھکاوٹ بولے میرا کام، یعنی بالکل جو ہے نا وہ کمال کی تھکاوٹ تھی، ہمت تھی نہیں زیادہ مزید چلنے کی۔ تو میں نے کیا کیا کہ وہ روڈ پر گتے وتے پڑے ہوتے ہیں چیزوں کے، تو وہ میں نے گتے جمع کیے، ایک سائے کے نیچے وہ گتے رکھے اور میں آرام سے سو گیا۔ واہ واہ، میں سو گیا، میں نے کہا یار تھکن اتارو، اس کے بعد کہاں جانا ہے یہ دیکھیں گے بعد۔ کیا بات، میں آرام سے شاہ صاحب وہاں تقریباً جمرات سے تو آپ فارغ ہو لیے؟ فارغ ہو گیا تھا۔ صحیح۔ تو میں جو ہے وہاں سو گیا، تقریباً 2 گھنٹے میں وہاں سویا آرام سے۔ ہاں، پھر مجھے کسی نے اٹھایا، اچھا، کہ اٹھو چلو یہاں سے۔ تو بہرحال پھر میں اٹھا تو فریش تھا، تازہ دم تھا۔ اب مجھے جہاں پہنچنا تھا تو آرام سے جو ہے الحمدللہ پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، آرام بھی ہو گیا اور آپ اپنی منزل کی طرف بھی بڑھ گئے۔ بہرحال ایک اس کے بعد سٹیپ ہوتا ہے حلق کا، حلق کے بعد یعنی قربانی، اور پھر حلق ہے، اور حلق کے بعد پھر طواف الزیارہ۔ اللہ اکبر۔ آپ امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کی بھی مدنی چینل کے ناظرین زیارت کر رہے ہیں۔ ایک حلق کا سلسلہ ہے کہ جب حاجی قربانی سے فارغ ہو چکتا ہے، یعنی قربانی جب حاجی کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر حلق کروایا جاتا ہے، اور یعنی جو بال ہیں یہ بال صاف کروائے جائیں گے۔ بعض تقصیر اور بعض حلق کی صورت بناتے ہیں۔ بہرحال حلق ہوا، اور اس کے بعد طواف الزیارہ ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے پھر عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک اس مبارک جگہ کی زیارت ہم سب کا مقدر فرمائے۔ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں اللہ تعالی ہمارا مقدر فرمائے۔ دونوں جہانوں کی بھلائیاں تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ بہت سے عاشقان رسول کے کچھ میسیجز بھی دعاؤں کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں، کمنٹس بھی آ رہے ہیں، تو میری دعا ہے اللہ پاک آئندہ سال اب تمام عاشقان رسول کو حج کی سعادت عطا فرمائے، حج کریں۔ تو جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایسے ہی عاشقان رسول کے ساتھ جو باذوق افراد ہوں، وہاں جا کر ایک رکت والی کیفیت بنے، آنسو بہائیں، اپنے رب کو منائیں۔ اچھا پھر اپنے رب کا کرم تو دیکھیں کہ اس رب نے ہمیں کس مقدس جگہ پر آنے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ اس رب کے فضل، اس کے کرم، اس کی عطا سے ہی یہ سلسلہ بنتا ہے اور یہ سلسلہ ہوا ہے۔ تو جب یہ ذہن ہوگا، یہ ذوق شوق لے کر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذوق کتنا بڑھتا ہے، اور پھر یہ طلب کتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی خاصیت ہے کہ دیگر شہروں کو اگر بندہ، یہ کوئی بھی چیز ہے 2-4 مرتبہ بندہ دیکھتا ہے، جب بندہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر دل تیسری مرتبہ مائل نہیں ہوتا، لیکن مکہ مدینہ وہ مبارک جگہ ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے بار بار حاضری کی طلب بڑھتی ہے، بار بار بندہ حاضر ہونے کی چاہت رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ و اسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں
सलाम उसने काबा का भी मंजर किस कदर पुरकैफ है उसने काबा का भी मंजर किस कदर पुरकैफ है झूम कर कहता है अत्तार झूम कर कहता है अत्तार उन नजारों को सलाम मैं बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को खुले आँख सल्ले